सब्सक्रिप्शंस और मेंबरशिप्स ये दोनों बहुत मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन इनमें कुछ फ़र्क भी होते हैं। इस लेसन में हम देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है और हम वर्डप्रेस इस्तेमाल करते हुए आसानी से अपनी साइट पे सब्सक्रिप्शंस और मेंबरशिप्स कैसे बेच सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस का आइडिया ये है कि आप मुसलसल बुनियाद पे अपने कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट या सर्विस मुहैया करें। ये माहाना बुनियाद पे भी हो सकता है, सालाना भी हो सकता है और इवन लाइफ टाइम भी हो सकता है। आम तौर पे अगर ये माहाना या सालाना या किसी टाइम पीरियड के मुताबिक बिल की जाती है तो इसे सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। अगर ये लाइफ टाइम है तो उसे उमूमन लाइफ टाइम मेंबरशिप कहा जाता है। वू कॉमर्स सब्सक्रिप्शन वू कॉमर्स की एक ऑफिशियल एक्सटेंशन है जिसे इस्तेमाल करते हुए आप वू कॉमर्स से सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी सेल एक दफ़ा होकर ख़त्म नहीं हो जाती। आपका सब्सक्राइबर आपको बार बार पे करता रहता है और इससे आपकी रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम, बार बार आने वाले पैसे की एक रवानगी वो बरकरार होती है। आपको हर महीने पिछले महीने जितने पैसे कमाने के लिए उतने कस्टमर्स नहीं चाहिए। अगर आपके पिछले महीने के काफ़ी कस्टमर्स एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हैं तो उनकी पेमेंट आपको इस महीने भी आएगी और जितने कस्टमर छोड़ के गए हैं उनकी जगह आपको नए कस्टमर लाने पड़ सकते हैं ताकि आप अपनी इनकम उसी लेवल पे रखें। अगर आप उससे ज़्यादा नए कस्टमर लेके आते हैं तो आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। सब्सक्रिप्शंस के ज़रिए आप कैसी सर्विसेज बेच सकते हैं? एक मिसाल होगी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस टाइप की सर्विसेज, यानी आप अगर इस कोर्स में सीखे हुए वर्डप्रेस के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए दूसरे बिजनेस ओनर्स को उनकी वर्डप्रेस वेबसाइट मैनेज करना और उसमें हर महीने कंटेंट क्रिएट करना या इस तरह की कोई सर्विसेज मंथली पैकेज के बेसिस पे बेचना चाहते हैं तो उसे आप एक सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में बेच सकते हैं। उसके अलावा एक मिसाल हो सकती है एक फूड डिलीवरी सर्विस जो अपने कस्टमर्स को माहाना एक फ़िक्स्ड फ़ी चार्ज करती है और उन्हें डेली ऑफिस में लंच पहुंचाती है। ये भी एक सब्सक्रिप्शन है। एक और मिसाल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होंगे। अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो आप एक दफ़ा की लाइसेंसिंग फ़ी की जगह मंथली रिकरिंग फ़ी के बेसिस पे अपने कस्टमर्स को बेचते हैं तो वो भी आप सब्सक्रिप्शन के तौर पे बेचेंगे। अब देखते हैं मेंबरशिप्स। मेंबरशिप में ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हों। मेंबरशिप सिंपली कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए भी हो सकती है। जैसे कि अगर आपकी एक मैगज़ीन साइट है जिस पे कुछ फ्री आर्टिकल्स छपते हैं जो हर कोई देख सकता है, लेकिन कुछ प्रीमियम आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ मेंबर्स देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मेंबरशिप होने के लिए वो पेड ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आर्टिकल्स आपके नॉन रजिस्टर्ड यूज़र्स भी साइट पे देख सकें और बाकी कुछ आर्टिकल्स देखने के लिए यूज़र्स को रजिस्टर करना पड़े, तो वो केस है एक फ्री मेंबरशिप का। और उसके अलावा आपका प्रीमियम मेंबरशिप प्लान भी हो सकता है जिसमें यूज़र पे करने के बाद और भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव किस्म के आर्टिकल्स देख सकें। वू कॉमर्स मेंबरशिप्स की एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हुए आप अपनी साइट पे हर तरह के मेंबरशिप प्लान्स बेच सकते हैं और उनकी बेसिस पे अपनी साइट पे मौजूद कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं ताकि सिर्फ मेंबर्स को एक किस्म का कंटेंट दिखाया जाए और यूज़र्स को जो मेंबर नहीं हैं, नॉर्मल विजिटर्स हैं, उन्हें उस मेंबर कंटेंट की एक्सेस ना दी जाए। मेंबरशिप से एक और काम भी किया जा सकता है, ख़ास तौर पे ई कॉमर्स साइट्स में, कि जो आपके पेड मेंबर्स होंगे उन्हें आप अपने तमाम प्रोडक्ट्स पे एक खुसूसी डिस्काउंट दे सकते हैं। उन मेंबर्स ने माहाना या सालाना मेंबरशिप फ़ी देनी है और उसके बदले वो आपकी साइट से जो भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे उस पर उन्हें 5%, 10% या जितना आप चाहें वो डिस्काउंट मिलेगा। वू कॉमर्स मेंबरशिप्स और वू कॉमर्स सब्सक्रिप्शंस को मिला के आप मेंबरशिप्स को सब्सक्रिप्शन के तौर पे भी बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आपका मेंबरशिप प्लान एक सब्सक्रिप्शन हो, आपके मेंबर्स आपके सब्सक्राइबर्स हों, वो मेंबरशिप एक दफ़ा बाय ना करें जो उनके मेंबरशिप का टाइम एंड होने पे एक्सपायर हो जाए, वो सब्सक्रिप्शन हर महीने या हर साल या जो भी उसके लिए आपने टाइम पीरियड सेट किया है उसके मुताबिक रिन्यू होती रहे, उन्हें बार बार वो एक्सपायर होने के बाद दोबारा मैनुअली ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के तौर पे बेची जा रही होती है। और वू कॉमर्स मेंबरशिप्स और वू कॉमर्स सब्सक्रिप्शंस की इंटीग्रेशन इस्तेमाल करके ये काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सिर्फ मेंबरशिप प्लगइन इस्तेमाल करते हुए आप मेंबरशिप्स बेच सकते हैं जिनकी कोई फ़िक्स्ड लेंथ हो और ऐसी मेंबरशिप्स बेच सकते हैं जो किसी फ़िक्स डेट पे एक्सपायर हो रही हों। लेकिन रिकरिंग मेंबरशिप्स यानी मंथली या ईयरली ऑटोमेटिक रिन्यू होने वाली मेंबरशिप्स नहीं बेच सकते, जो आप मेंबरशिप्स और सब्सक्रिप्शंस दोनों को कंबाइन करके बेच सकते हैं। अगर आपने मेंबर्स को फ्री ट्रायल देना है तो वो भी आप इन प्लगइन्स को कंबाइन करके एक ट्रायल सब्सक्रिप्शन के तौर पे दे सकते हैं।
ممبرس کو یہ ایبلٹی دینی ہے کہ وہ اپنے ممبرشپ پلان کو آسانی سے اپ گریڈ یا ڈاؤن گریڈ کر سکیں. اس کے لیے بھی آپ ان دونوں پلگنس کی کمبینیشن کو استعمال کر سکتے ہیں. اپ گریڈ یا ڈاؤن گریڈ کرتے وقت انہوں نے جو پلان سلیکٹ کیا ہے اس کی پرائس پچھلے پلان کی پرائس کی بیسس پہ پرو ریٹ کرنا. مثال کے طور پہ اگر ان کی پچھلی ممبرشپ $100 پر منتھ والی تھی اور اسے 15 دن ہو چکے ہیں جب وہ $200 پر منتھ والی ممبرشپ پہ اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ان 15 دن کے اس $100 والی ممبرشپ کے $50 تو کٹ گئے، باقی 15 دن کے $50 ابھی موجود ہیں جو انہوں نے استعمال نہیں کیے. اور $200 والی ممبرشپ کے مطابق ان کے مہینے کے باقی 15 دن کی فی $100 بنتی ہے، تو اس میں سے انہیں $50 پے کرنا پڑے گا، کیونکہ $50 کا کریڈٹ ان کے پاس پچھلے پلان کے 15 دنوں کے بعد آلریڈی موجود ہے. اسے سبسکرپشن پرو ریٹنگ کہتے ہیں. لاسٹلی ان دونوں پلگنس کی کمبینیشن کے ساتھ آپ ممبرس کو یہ سہولت بھی دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی ممبرشپ کو جب چاہیں پاز کر سکیں. اگر انہوں نے چند دن یا ہفتے یا مہینے آپ کی سروس استعمال نہیں کرنی تو اس دوران وہ اپنی سبسکرپشن کو پاز کر دیں گے اور ان کے لیے اس کی بلنگ نہیں ہوگی، اور اس کے بعد جب وہ ریزیوم کرنا چاہیں تو ریزیوم کرنے کے وقت سے بلنگ اسی بلنگ پیریڈ کے مطابق دوبارہ شروع ہو جائے گی. WooCommerce ممبرشپس ورڈپریس کا واحد ممبرشپ پلگن نہیں ہے. ورڈپریس میں بہت سے فری اور پیڈ ممبرشپ پلگنس موجود ہیں، لیکن اگر آپ WooCommerce استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جس لیول کی انٹیگریشن WooCommerce ممبرشپس کی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن یہ مکمل طور پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ممبرشپ کو WooCommerce کے ذریعے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور پلگن استعمال کر کے WooCommerce سے انڈیپینڈنٹلی ممبرشپ سسٹم ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پہ ایسی سائٹ جس پہ آپ WooCommerce سرے سے استعمال ہی نہیں کر رہے، اس کے لیے آپ MemberPress ٹائپ کے ممبرشپ پلگن استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ورڈپریس کا سب سے مشہور ممبرشپ پلگن ہے. اس کا ایک فری ورژن بھی موجود ہے جو ممبرز کے نام سے ورڈپریس ریپوزیٹری پہ دستیاب ہے. یہ اپنے فیچرز کے لحاظ سے پیڈ MemberPress پلگن کے مقابلے میں کافی لیمیٹڈ ہے، اور اسے ممبرشپ اینڈ یوزر رول ایڈیٹر کے طور پہ وہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں. اپنے پراپر ممبرشپ پلگن کے طور پہ وہ پیڈ ورژن ہی پروموٹ کرتے ہیں. تو چلیے ہم اپنی WooCommerce سائٹ پہ WooCommerce سبسکرپشنز اور WooCommerce ممبرشپس کی مدد سے سبسکرپشنز اور ممبرشپ سیٹ اپ کرنا سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جو ایکسٹینشن چاہیے وہ پرچیز کریں گے. $199 پر ایئر کی پرائس صرف سیکھنے کے لیے شاید آپ کو زیادہ لگے، لیکن اگر آپ ایک پراپر بزنس سائٹ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کلائنٹ کے لیے سائٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں تو $199 کلائنٹ کے لیے پے کرنا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اگر کلائنٹ کا اپنا پراپر بزنس سیٹ اپ ہو رہا ہے اور آپ کو بھی اپنے بزنس کے لیے اتنا سپینڈ کرنا پر ایئر میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک انویسٹمنٹ ہے اگر آپ نے اس سے پیسے کمانے ہیں. لیکن اگر آپ نے صرف سیکھنے کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک شارٹ کٹ بتاتا ہوں جہاں سے یہ ایکسٹینشنز آپ لیگلی اتنے پیسے پے کیے بغیر کم پیسے پے کر کے آسانی سے ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کر سکیں. کئی جگہوں پہ آپ کو یہ فری بھی ملیں گی، لیکن اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوگا کہ ان میں وائرس ہونے کے چانسز جو آپ کی سائٹ کو ہیک کر دے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. کئی لوگ یہ ایکسٹینشنز ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں اپنا ہیکنگ کوڈ ڈال کے انہیں اسی لیے فریلی اویلیبل کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ پیسے بچانے کے چکر میں وہ فری ڈھونڈ کے ڈاؤن لوڈ کریں، اپنی سائٹ پہ انسٹال کریں اور ان کی سائٹ کی ایکسیس ان ہیکرز کو مل جائے. وہ ان کی سائٹس کو استعمال کرتے ہوئے ان سائٹس کے کسٹمر کا فائنینشیل ڈیٹا بھی اس سے چوری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس سائٹ سے دوسری سائٹس پہ اٹیکس بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ مسئلے میں پڑ سکتے ہیں. ایسا کبھی بھی مت کیجیے گا. اس کی جگہ GPL مال کے نام سے ایک سائٹ ہے. یہ GPL لائسنس جو ورڈپریس کی اور WooCommerce کی ایکسٹینشن کے لیے اکثر ایک لائسنسنگ استعمال ہوتی ہے. زیادہ تر ورڈپریس کے پلگنز GPL لائسنسڈ ہی ہوتے ہیں، اور انفیکٹ یہ لازم ہے کہ ورڈپریس کے پلگنز GPL لائسنسڈ ہوں. اور جو ڈیولپرز اپنے تھیمز یا پلگنز GPL لائسنس کے ساتھ ریلیز نہیں کرتے وہ بیسیکلی ورڈپریس کے لائسنس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس لیول پہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے کئی لوگ یہ خلاف ورزی کر کے بھی اپنا بزنس چلا رہے ہیں. بہرحال انہیں ورڈپریس کی دنیا میں رسپیکٹ سے نہیں دیکھا جاتا. GPL لائسنس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو بھی کوڈ بھلے پیسوں کے ساتھ بھلے فری میں جسے بھی دیا جا رہا ہے، آگے اس کے پاس یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ اس کوڈ کو اپنی مرضی سے جس حد تک چاہتا ہے اپنے مقصد پورے کرنے کے لیے چینج بھی کر سکتا ہے. اسے کوئی کاپی رائٹ لا وہ چینج کرنے سے نہیں روکے گا. وہ چینج کرنے کے بعد اپنی چینجز کے ساتھ وہ کوڈ آگے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے. وہ ڈسٹریبیوٹ چاہے تو فری کرے چاہے تو پیسے لے کے کرے.
اور چینجز کے بغیر بھی وہ چاہے تو فری چاہے تو پیسے لے کے وہ کوڈ جسے چاہے ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے۔ ایتھیکلی یہ ایک اچھا کام اس وقت نہیں سمجھا جاتا جب آپ نے سمپلی ایک ایکسٹینشن لیٹ سے یہاں سے $199 کی خریدی، اپنی ایک سائٹ بنائی، اس پہ وہ $10 کی بیچنی شروع کر دی، اس میں اور کوئی ویلیو نہیں مہیا کی۔ لیکن چونکہ یہ ایکسٹینشن GPL لائسنسڈ ہے، اس لیے یہ کرنے سے نمبر 1 آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، نمبر 2 یہ کر کے آپ کوئی اللیگل کام نہیں کر رہے۔ مجھے جب سیکھنے کے مقصد کے لیے کوئی ایسی ایکسٹینشن یا ایسا پلگ ان یا ایسا تھیم استعمال کرنا پڑتا ہے، تھیم کی تو خیر بہت کم ہی کبھی سیکھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، پلگ انس ہی کی اگر سیکھنے کے لیے یا پریکٹس کے لیے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، جسے میں نے نہ تو کسی کلائنٹ کے پروجیکٹ میں استعمال کرنا ہے، نہ ہی اپنے کسی کمرشل پروجیکٹ میں استعمال کرنا ہے، صرف سکھانے یا سیکھنے کے لیے استعمال کرنا ہے، تو وہ میں ایسی سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے یہ ان کی فل پرائس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ میں کمرشل یوز بھی نہیں کر رہا، نہ ہی مجھے ان کے ڈیولپر سے سپورٹ چاہیے۔ اچھا، ان سائٹس کا ایک جو مین مسئلہ ہوتا ہے، ان میں نہ تو آپ کو اپڈیٹس آٹومیٹکلی ملتے ہیں، نہ ہی سپورٹ۔ جب تک آپ GPL مال جیسی کسی سائٹ کے ممبر ہیں، تب تک تو آپ ان پہ مہیا کردہ تمام ایکسٹینشنز ان کے سسٹم سے ڈاؤن لوڈ کر کے مینولی اپنی سائٹ پہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ممبرشپ ختم ہونے کے بعد آپ ان اپڈیٹس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ اپڈیٹس ورڈپریس کے ڈیش بورڈ میں آٹومیٹکلی آپ کو اپلائی کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ انہیں ہمیشہ آپ نے یہاں آ کے اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے مینولی ہی انسٹال کرنا ہوگا۔ جبکہ آفیشیل سورس سے کوئی بھی پلگ ان خریدنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے آپ کو ایک تو آفیشیلی اپڈیٹس ملتے ہیں جب آپ اسے اپنی لائسنس کی سے ایکٹیویٹ کر لیں، دوسرا آپ کو اس کے ڈیولپر سے سپورٹ بھی ملتی ہے، یہ 1 year آف اپڈیٹس اینڈ سپورٹ۔ اس کیس میں آپ کو کوئی سپورٹ بھی نہیں ملتی اور آٹومیٹک اپڈیٹس بھی نہیں ملتے۔ اگر آپ کو اس کے استعمال میں کوئی پرابلم آتا ہے جس کے لیے آپ کو ڈیولپر کی مدد چاہیے، تو آپ کو ڈیولپر کی سپورٹ یہاں سے خریدنی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کو یہی پیسے دینے پڑیں گے، بھلے آپ نے وہ ایکسٹینشن یا پلگ ان کسی اور سورس سے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال ہی کیوں نہ کیا ہو۔ GPL مال اسپیسیفکلی وو کامرس کی ایکسٹینشنز کے لیے ایک بہت ہی ریلائبل چیپ سورس ہے۔ اگر آپ نے جنرلی ورڈپریس کی ایکسٹینشنز کے لیے کوئی سورس دیکھنا ہے تو ایک nobina.com سائٹ ہے، جس پہ ورڈپریس کے بہت زیادہ پلگنز آپ کو آسانی سے سنگل ممبرشپ کاسٹ میں مل جائیں گے، اور ان دونوں کی پرائسز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ GPL مال کی ممبرشپ $15 پر منتھ سے سٹارٹ ہوتی ہے، جو کہ منتھلی سبسکرپشن کے لیے ہے، اور اینول کے لیے $69 پر ایئر ہے۔ نوبینا بھی منتھلی $15 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کی اینول سبسکرپشن آئی تھنک $89 میں دستیاب ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ یس، اور اس کی ایک سیمی اینول ممبرشپ آپشن بھی ہے جو $49 میں 6 مہینے کے لیے آپ کو اس پہ موجود تمام پلگنز اور تھیمز کی ڈاؤن لوڈ ایکسیس دے دیتی ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر کسی کمرشل پروجیکٹ کے لیے، بھلے وہ آپ کا اپنا کمرشل پروجیکٹ ہو یا کسی کلائنٹ کا ہو، آپ نے ان پلگنز کو استعمال کرنا ہے یا کسی بھی ورڈپریس پلگن کو استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے اسے ہمیشہ اس کے آفیشیل سورس سے خریدیں، تاکہ آپ کو اپڈیٹس اور سپورٹ ملے۔ اپڈیٹس اور سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ورڈپریس کے کسی پلگن میں کوئی ایشو ڈیٹیکٹ ہوا اور اسے نیکسٹ اپڈیٹ میں فکس کر دیا گیا۔ اگر آپ کی سائٹ پہ پرانا ورژن انسٹالڈ ہے تو آپ کی سائٹ پہ وہ ایشو موجود رہے گا، جس سے آپ کی سائٹ، اگر وہ سیکیورٹی ایشو ہے تو ہیک بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ فنکشنالٹی ایشو ہے تو یوزرز کے ایکسپیرینس میں مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اور پلگ ان ڈیولپر سے سپورٹ کی آپ کو اکثر ضرورت پڑ سکتی ہے، خاص طور پہ لائیو سائٹ پہ جب اچانک یہ ضرورت پڑے تو یہ نہ ہونے پہ آپ کا بزنس بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ چلیں واپس اپنی سائٹ پہ چلتے ہیں اور ان پلگنز کو انسٹال کرتے ہیں۔ میں نے انہیں آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اور بالکل جیسے میں نے پہلے پلگنز انسٹال کیے تھے اسی طرح میں انہیں بھی انسٹال کر لوں گا۔ میں نے یہ دونوں پلگنز انسٹال کر لیے ہیں، اور ایکٹیویٹ ابھی ان میں سے صرف وو کامرس سبسکرپشنز کو کیا ہے۔ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایک ون ٹائم نوٹس آتا ہے، وو کامرس سبسکرپشنز انسٹالڈ، یو آر ریڈی ٹو اسٹارٹ سیلنگ سبسکرپشنز، ایڈ اے سبسکرپشن پروڈکٹ، اور یہاں سے آپ سبسکرپشن سیٹنگز بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نوٹس ڈسمس ہو جائے تو فکر مت کیجیے گا، آپ آسانی سے یہ آپشنز وو کامرس کے مینیو میں بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ یہاں وو کامرس مینیو میں سبسکرپشنز کی آپشن بھی موجود ہے، اور اگر ہم وو کامرس سیٹنگز میں آئیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبسکرپشنز کے نام سے ایک ٹیب ان سیٹنگز میں آ چکا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ مینشن کر سکتے ہیں کہ سبسکرپشن ٹائپ کا جو پروڈکٹ آپ سیٹ اپ کریں گے، جو آپ اگلے سٹیپس میں دیکھیں گے کہ کوئی سبسکرپشن بیچنے کے لیے وہ پروڈکٹ سیٹ اپ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس میں پرچیز بٹن کی جگہ کیا ٹیکسٹ ہو۔
کیونکہ ہو سکتا ہے آپ پروڈکٹس کے لیے پرچیز یا بائی ناؤ کی آپشن رکھنا چاہتے ہوں اور سبسکرپشنس کے لیے سائن اپ کی آپشن رکھنا چاہتے ہوں، تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ ٹو کارٹ بٹن کا اور پلیس آرڈر بٹن کا ٹیکسٹ سیٹ کر سکتے ہیں سبسکرپشن والے پروڈکٹس کے لیے۔ اس کے بعد آپ وہ ورڈ پریس کے یوزر رول سیٹ کر سکتے ہیں جو سبسکرپشن خریدنے کے بعد آپ کے یوزرز کو، یا اب انہیں سبسکرائبر کہہ سکتے ہیں، انہیں بائی ڈیفالٹ اپلائی کیے جائیں۔ فی الحال کے لیے ہم ان آپشن کو ڈیفالٹ ہی رہنے دیں گے، آگے اگر کسی لیسن میں ہمیں ان کی ضرورت پڑی تو انہیں دیکھ لیں گے۔ رینیولز میں سب سے پہلے آپ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ سبسکرپشنز آٹومیٹکلی رینیو ہوں یا انہیں مینولی رینیو کرنے کی ضرورت پڑے۔ اگر آپ مینول رینیول انیبل کرتے ہیں تو کسٹمر کو ایک سبسکرپشن کی ٹرم پوری ہونے پہ، یعنی اگر منتھلی سبسکرپشن ہے تو مہینہ پورا ہونے کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے مینولی پیمنٹ کر کے اسے رینیو کرنا پڑے گا۔ سہولت اسی میں ہوتی ہے کہ سبسکرپشنز کو آٹومیٹک بلنگ پہ رکھا جائے، لیکن اگر آپ اینول سبسکرپشنز بیچ رہے ہیں تو اس میں شاید کسٹمرز یہ نہ پسند کریں کہ سال بعد ان کی سبسکرپشن آٹومیٹکلی رینیو ہو، تو اس میں مینول بلنگ کی آپشن دینا بھی شاید کچھ سیناریوز میں ایک پریکٹیکل آپشن ہو۔ اور اگر آپ یہ آٹو رینیول ٹاگل کو انیبل کرتے ہیں تو کسٹمرز کے پاس یہ آپشن آئے گی کہ وہ اپنی سبسکرپشن کو آٹو رینیول پہ رکھیں یا مینول رینیول پہ رکھیں۔ ارلی رینیول کسٹمرز کو یہ آپشن دے گا کہ وہ سبسکرپشنز ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی انہیں رینیو کر سکیں۔ سوئچنگ آپشنز میں آپ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ کسٹمرز کسی موجودہ سبسکرپشن سے کسی دوسری سبسکرپشن پہ سوئچ کر سکیں یا نہیں، یعنی وہ اپنی سبسکرپشن کو خود سے اپ گریڈ یا ڈاؤن گریڈ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سنکرونائز رینیولز کی آپشن سے آپ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ کسٹمر نے جس وقت بھی سبسکرپشن لی ہو اس کا رینیول لیٹ سے مہینے کی پہلی ڈیٹ پہ ہی ہو یا سال کی پہلی ڈیٹ پہ ہو۔ لیٹ سے ایک کسٹمر اگر 15th کو ایک سبسکرپشن پرچیز کرتا ہے جس کی منتھلی بلنگ ہے، تو اس کا جو پہلا چارج ہوگا وہ 15 سے 30 تک کا ہوگا، اور دین دوسرا چارج پورے منتھ کا وہ 1 سے سٹارٹ ہوگا۔ اس طرح آپ کی بلنگ جو ہے وہ 1 to 1 سنکرونائز رہے گی۔ کسٹمر سسپینشنز کی ویلیو جو بھی آپ سیٹ کریں گے، کوئی کسٹمر اپنی سبسکرپشن کو اتنی دفعہ سسپینڈ یعنی پاز کر سکے گا، اور یہ بلنگ پیریڈ کے اعتبار سے ہے، یعنی اگر آپ کا بلنگ پیریڈ منتھلی ہے اور یہ ویلیو آپ نے 2 سیٹ کی ہے تو کسٹمر ہر مہینے 2 دفعہ اپنی سبسکرپشن کو پاز کر سکے گا۔ اگر بلنگ پیریڈ اینول ہے اور یہ ویلیو 3 ہے تو وہ سال میں 3 دفعہ اپنی سبسکرپشن کو پاز کر کے جب چاہے دوبارہ ریزیوم کر سکے گا۔ مکس چیک آؤٹ کی آپشن انیبل کرنے پہ آپ کے یوزرز ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے پروڈکٹس اور سبسکرپشنز کو سلیکٹ کر کے اکٹھا چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، یعنی اگر وہ آپ کی سائٹ سے 2-3 پروڈکٹس بھی پرچیز کر رہے ہیں، ایک سبسکرپشن بھی پرچیز کر رہے ہیں، تو انہیں وہ سپریٹلی پرچیز کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس آپشن کو ڈسیبل رکھتے ہیں تو آپ کے ریگولر پروڈکٹس یا سبسکرپشنز کے علاوہ اور کسی قسم کے پروڈکٹس پرچیز کرنے کے لیے تو کسٹمر نارملی جیسے کارٹ استعمال کرتے ہیں، ملٹیپل پروڈکٹس اس میں ایڈ کیے اور پھر انہیں اکٹھا چیک آؤٹ کیا، ان کی اکٹھی پیمنٹ کی، وہ اسی طرح پرچیز کر سکیں گے۔ لیکن سبسکرپشن پرچیز کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی اور پروڈکٹ پرچیز نہ کر رہے ہوں۔ اگر آپ کی سائٹ ایسی ہے جس میں سبسکرپشن کے ساتھ اس پہ موجود تمام پروڈکٹس کی بھی ایکسیس مل جاتی ہے، جیسا کہ اگر آپ کچھ ڈیجیٹل پروڈکٹس بیچ رہے ہیں اور سبسکرائبرز کے لیے تمام پروڈکٹس ڈاؤن لوڈ کے لیے اویلیبل ہوں گے، جبکہ انڈیویجولی بھی جو لوگ وہ پروڈکٹ ایک ایک کر کے خریدنا چاہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں، تو اس کیس میں آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ کسٹمر غلطی سے آپ کی سبسکرپشن بھی پرچیز کرے اور ساتھ کچھ پروڈکٹس بھی پرچیز کرے جو بعد میں اسے ریفنڈ کرنے پڑیں جب اسے پتہ چلے کہ وہ اس کی سبسکرپشن کا حصہ تھے، اس میں شامل تھے، اسے علیحدہ سے انہیں خریدنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس طرح کے کسی کیس میں مکس چیک آؤٹ کی آپشن کو ڈسیبل کر دینا ضروری ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سبسکرپشن میں ایک ٹیئر فری کا بھی کسٹمرز کو مہیا کریں جس کی ویلیو آپ نے اسے پروڈکٹ کے طور پہ سیٹ اپ کرتے ہوئے $0 رکھی ہو، کیونکہ جب بھی آپ ایک سبسکرپشن پروڈکٹ سیٹ اپ کریں گے اس کی ایک پرائس رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے ایک فری سبسکرپشن کی آپشن دینی ہے اس کے لیے اس کی پرائس 0 سیٹ کر دینا امپورٹنٹ ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی سبسکرپشن کا ایک انیشل ٹرائل پیریڈ سیٹ اپ کیا ہو، تو اس ٹرائل پیریڈ کے دوران یوزر کو کچھ بھی پے کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن اس ٹرائل کے لیے سائن اپ کرتے وقت اگر اسے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ مانگا جائے یا کوئی بھی پیمنٹ میتھڈ مانگا جائے تو ہو سکتا ہے وہ اس ٹرائل کے لیے سائن اپ نہ کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے پیمنٹ میتھڈ مہیا کیے بغیر فری میں انیشل چیک آؤٹ کرنے کی اجازت دی جائے، بھلے وہ ایک فری سبسکرپشن کی ہے یا وہ ایک سبسکرپشن کے ٹرائل کی ہے، تو آپ اس آپشن کو انیبل کر دیں۔ اس کیس میں اگر اس کی کارڈ کی ویلیو 0 ہے تو اس سے پیمنٹ میتھڈ نہیں مانگا جائے گا۔ اکثر فری ٹرائلز پہ اسے انیبل اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اسٹور اونر چاہتے ہیں
کہ وہ فری ٹرائل دیتے وقت کم سے کم کسٹمر کی پیمنٹ انفارمیشن کیپچر کر لیں، تاکہ اگر وہ ٹرائل کو کینسل نہ کرے تو انہیں کسٹمر کو واپس اپنی سائٹ پہ لا کے اس سے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ یا کوئی بھی پیمنٹ انفو انٹر کرانے کے پروسیس سے نہ گزارنا پڑے. اس کی پیمنٹ انفارمیشن پہلے ہی سائٹ میں موجود ہو اور کینسل نہ کرنے پہ وہ سبسکرپشن آٹومیٹکلی چارج ہو جائے. کچھ کسٹمرز کو یہ چیز انوائنگ لگ سکتی ہے، وہ چاہیں گے کہ جب فری ٹرائل کے لیے سائن اپ کر رہے ہیں تو انہیں کوئی پیمنٹ میتھڈ نہ پرووائڈ کرنا پڑے. لیکن آپ بھی اگر فری ٹرائل اس شرط پہ آفر کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پیمنٹ انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کریں تو یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ یوزرز کو ایک اچھا ایکسپیرینس ضرور ملے. ڈرپ ڈاؤن لوڈیبل کانٹینٹ بڑی ایک انٹرسٹنگ آپشن ہے. لیٹ سے آپ اپنی سائٹ پہ ڈاؤن لوڈیبل پروڈکٹس بیچ رہے ہیں، کسی بھی قسم کے ڈیجیٹل پروڈکٹس جو یوزرز ڈاؤن لوڈ کر سکیں. گرافکس ہو سکتے ہیں، ویڈیو فائلز ہو سکتی ہیں، آرٹیکلز ہو سکتے ہیں، ایسا کوئی بھی پروڈکٹ. اور جس وقت آپ کے کسٹمر نے وہ سبسکرپشن پرچیز کی اس وقت اس کے پیکیج میں 10 ڈاؤن لوڈیبل پروڈکٹس موجود تھے. آپ نے اس کے پرچیز کرنے کے بعد 2 اور پروڈکٹس بھی اسی سبسکرپشن میں ایڈ کر دیے، تو وہ اس کسٹمر کو اسی وقت اویلیبل ہو جائیں جب آپ نے ایڈ کیے تھے، یا اگلے بلنگ پیریڈ پہ یعنی نیکسٹ منتھ یا نیکسٹ ایئر جب وہ اپنی سبسکرپشن رینیو کرے گا تب اسے اپنے پرچیز کے ٹائم کے بعد میں اس سبسکرپشن میں ایڈ ہونے والے پروڈکٹس کی ایکسیس ملے. یہ بھی آپ کی ایک پرسنل چوائس ہے اور اسے جیسے آپ چاہیں سیٹ کر لیں. اور آخری آپشن ری ٹرائی فیلڈ پیمنٹس. اسے انیبل کرنے پر جب کسٹمر کی سبسکرپشن کو آٹومیٹکلی رینیو کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اگر وہ کسی وجہ سے بھی کامیاب نہیں ہو پاتی، کوئی ایرر آ جاتا ہے تو اسے ری ٹرائی کیا جائے یا نہیں. یہ ایرر اس کے کارڈ میں عارضی طور پہ مناسب بیلنس نہ ہونے پہ بھی آ سکتا ہے، یا اس کا کارڈ ایکسپائر ہونے پہ بھی آ سکتا ہے، یا پیمنٹ گیٹ وے چینل میں کوئی لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے. مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. اس آپشن کی ویلیو بھی کمپلیٹلی آپ پہ ہے کہ آپ کیا سیٹ کرتے ہیں. تو یہ تھی وو کامرس سبسکرپشنس کی سیٹنگز. اب ہم ایک سبسکرپشن پروڈکٹ ایڈ کرنا سیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں وو کامرس کے مینیو میں سبسکرپشنس پہ نہیں آنا. اس کے لیے ہمیں پروڈکٹس میں ایڈ نیو پہ آنا ہے. یہاں ہم اس پروڈکٹ کو اپنی مرضی کا ایک نام دیں گے. لیٹس سے میں اپنے اسٹور پہ ایک بو ٹائی آف دا منتھ کی سبسکرپشن ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے سبسکرائبرز کو ہر مہینے ایک فکسڈ فی پہ اس مہینے کی ایک سلیکٹڈ بو ٹائی بیچی جائے گی، بلکہ بھیجی جائے گی. ٹیکنیکلی تو بیچی ہی جائے گی، لیکن انہیں ہر مہینے جا کے اس مہینے کی بو ٹائی آف دا منتھ ڈھونڈ کے اسے اپنی کارٹ میں ایڈ کرنے کے بعد چیک آؤٹ پروسیس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹکلی انہیں ہر مہینے وہ سبسکرپشن فی بھی چارج کر دی جائے گی اور بو ٹائی آف دا منتھ بھی بھیج دی جائے گی. فلفلمنٹ آبویسلی ہمارا کام ہے، تو اس میں یہ ہماری ٹیم پہ منحصر ہوگا کہ وہ ہر سبسکرائبر کو جس کی بو ٹائی آف دا منتھ کی سبسکرپشن ایکٹیو ہے اسے ہر مہینے بو ٹائی آف دا منتھ ضرور سینڈ کریں. اس کی لانگ ڈسکرپشن بھی ایڈ کر لیتے ہیں. ریسیو نیو بو ٹائی ایچ منتھ ود دا لیٹسٹ ڈیزائن selected by our top design guru to go with the trends of the season. اس کی کیٹیگری کے لیے ہم ایکسیسری سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ٹیگز میں بو ٹائی انٹر کر دیتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ ٹیگ موجود ہے یا نہیں. آئی تھنک پہلے سے موجود نہیں ہے تو اسے ہم ایڈ کر لیتے ہیں. اس کا ایک فیچرڈ امیج بھی سیٹ کر لیتے ہیں. اور ساتھ میں کچھ ایکسٹرا امیجز اس کی پروڈکٹ گیلری کے لیے بھی ہم نے جو پچھلی ٹائز اپلوڈ کی تھیں ان کے امیجز میں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں. آپ اگر کنٹرول پریس کر کے ملٹیپل امیجز پہ کلک کریں گے تو وہ ایک سے زیادہ امیج اکٹھے سلیکٹ ہو سکیں گے. ایک شارٹ ڈسکرپشن بھی سیٹ کر لیتے ہیں. گیٹ اے نیو بو ٹائی میلڈ ٹو یو ایچ منتھ. اب آتے ہیں یہ سبسکرپشن سیٹ اپ کرنے پہ. ابھی پروڈکٹ ڈیٹا میں سمپل پروڈکٹ سلیکٹڈ ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمپل سبسکرپشن اور ویریبل سبسکرپشن کی آپشنز بھی آ چکی ہیں. فی الحال ہم سمپل سبسکرپشن سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہاں ہم اس کی پرائس اسپیسیفائی کر سکیں گے، جیسا کہ $12 ایوری منتھ، ایوری ڈے، ایوری ویک، ایوری ایئر بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایکسپائر آفٹر میں آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سبسکرپشن کتنے عرصے بعد ایکسپائر ہو جائے اور اس کے بعد اسے مینول رینیول کی ضرورت پڑے. نیور ایکسپائر سیٹ کرنے پر یہ کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوگی جب تک کہ یا تو اس کا کسٹمر یا پھر آپ
اسے مینولی اس کسٹمر کے لیے کینسل نہ کریں. آپ چاہیں تو ایک انیشل سائن اپ فی بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ ون ٹائم چارج ہوگی جب کسٹمر پہلی دفعہ اس سبسکرپشن کے لیے سائن اپ کرے گا. اگر اس ویلیو کو ایمپٹی رہنے دیں تو کوئی سائن اپ فی نہیں ہوگی. فری ٹرائل کے نمبر آف ڈیز اگر آپ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں تو اتنے دنوں کے لیے یہ سبسکرپشن پرچیز کرنے پہ کسٹمر کو کوئی چارج نہیں کیا جائے گا اور اس ٹرائل پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد ہی اس سے پیسے وصول کیے جائیں گے. سیل پرائس کا وہی کانسیپٹ ہے جو سمپل پروڈکٹس یا کسی بھی اور پروڈکٹ ٹائپ کے لیے تھا. سملرلی ورچوئل اور ڈاؤن لوڈیبل کی آپشنز بھی اسی طرح اپلائی ہوں گی جیسی کسی بھی اور پروڈکٹ ٹائپ پہ اپلائی ہوتی ہیں. فزیکل سبسکرپشن پروڈکٹس کے لیے آپ انوینٹری بھی مینیج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کا SKU جو کہ اسٹاک کیپنگ یونٹ ہوتا ہے اور یہ سیٹنگز ہم ساری ڈسکس کر چکے ہیں پہلے سے. میں ابھی اس سبسکرپشن کو ایسے سیٹ اپ کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ میں کون سے SKU کا پروڈکٹ کس مہینے کسٹمرز کو بھیجوں گا. ہر مہینے ایک رینڈملی سلیکٹ ہوگا. ان پروڈکٹس کا اسٹاک بھی انڈیویجولی مینیج ہو رہا ہوگا تو میں یہاں انوینٹری کو بھی نہیں چھیڑتا, لیکن آپ چاہیں تو یہاں اپنی مرضی سے انوینٹری بھی اسی طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں. شپنگ آپشن بھی آپ اسی طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں جیسے کسی بھی اور فزیکل پروڈکٹ کی, اگر یہ بھی فزیکل پروڈکٹ ہے. ویٹ ہم اس کا مینشن کر دیتے ہیں 0.05 kg یعنی 50 گرامز, اور ڈائمینشنز پیکج کی لیٹس سے 12 سینٹی-میٹرز بائی 6 سینٹی-میٹرز بائی 4 سینٹی-میٹرز. فزیکل پروڈکٹس کے کیس میں آپ ون ٹائم شپنگ کی آپشن کو انیبل نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ اس سے شپنگ فی اگر آپ کی سائٹ پہ کوئی سیٹ اپ ہوئی ہے تو وہ صرف ایک ہی دفعہ چارج ہوگی جب کسٹمر پہلی دفعہ یہ سبسکرپشن خریدے گا, اور اسے ہر مہینے جو پروڈکٹ بھیجا جائے گا اس کی شپنگ فی چارج نہیں ہو رہی ہوگی. آپ یہ نہیں چاہتے. اگر آپ نے شپنگ فی چارج کرنی ہے تو یہ ون ٹائم شپنگ کی آپشن کو ڈی سلیکٹڈ رہنے دیجیے گا. ہاں, اگر ایسی سبسکرپشن ہے جس میں ایک ہی دفعہ پروڈکٹ بھیجا گیا ہے اور بار بار پروڈکٹ نہیں بھیجا جا رہا, جو کہ فزیکل پروڈکٹس کی سبسکرپشن کے سلسلے میں تو ایک پریکٹیکل سیناریو ہی نہیں ہے. فزیکل پروڈکٹس کی سبسکرپشن کا مقصد یہ ہے کہ ہر مہینے کوئی فزیکل پروڈکٹ یا جو بھی اس سبسکرپشن کا پیریڈ ہے اس حساب سے ریگولرلی ایک فزیکل پروڈکٹ کسٹمر کو بھیجا جائے. لنک پروڈکٹس اور ایٹریبیوٹس میں وہی آپشنز ہیں جو ہم نے پہلے دیکھی. ہاں, ایڈوانس میں ایک نئی آپشن سبسکرپشن سے جو ریلیونٹ ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے, لمٹ سبسکرپشن. اس کی ڈیفالٹ ویلیو ڈو ناٹ لمٹ ہے. اس کے مطابق ایک کسٹمر ایک وقت میں اسی سبسکرپشن پروڈکٹ کی ملٹیپل سبسکرپشنز خرید سکتا ہے. اگر اس کی سینس نہیں بنتی تو آپ اسے لمٹ ٹو ون ایکٹیو سبسکرپشن کر سکتے ہیں, جس کا مطلب ہوگا کہ ایک وقت میں اس کی ایک ہی سبسکرپشن ایکٹیو ہو سکتی ہے. اور اگر آپ اسے لمٹ ٹو ون آف اینی اسٹیٹس سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کیس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک سبسکرپشن جو پہلے ایکٹیو تھی اور وہ ان ایکٹیو ہو چکی ہو, اس کے بعد اس نے ایک اور سبسکرپشن لی جو ابھی ایکٹیو ہے, تو اس کے پاس ایک ان ایکٹیو اسٹیٹس کی سبسکرپشن ہے اور ایک ایکٹیو اسٹیٹس کی, دونوں اسی سبسکرپشن پروڈکٹ کی سبسکرپشنز ہیں. یہ آپشنز کس لیے امپورٹنٹ ہیں؟ اگر آپ کے پروڈکٹ کا فری ٹرائل ہے تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کسٹمر ایک دفعہ وہ سبسکرپشن خریدے, فری ٹرائل لے, اس کے بعد اسے کینسل کرے اور دوبارہ نئے سرے سے وہی سبسکرپشن پرچیز کرے تاکہ اسے اس کا دوبارہ فری ٹرائل مل جائے اور وہ اسے ان لمیٹڈ ٹائم کرتا رہے اور ہر دفعہ فری ٹرائل سے فائدہ اٹھاتا رہے. اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو آپ لمٹ ٹو ون ایکٹیو سبسکرپشن یا لمٹ ٹو ون آف اینی اسٹیٹس کی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر لمٹ ٹو ون آف اینی اسٹیٹس سلیکٹڈ ہے تو وہ سبسکرپشن اس کے کینسل کرنے کے بعد جب تک سسٹم سے ڈیلیٹ نہ کر دی جائے تب تک وہ ایک نئی سبسکرپشن پرچیز نہیں کر سکتا. اب ایک نظر ویریبل سبسکرپشن پہ بھی ڈال لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے ویریبل پروڈکٹ دیکھا تھا, ویریبل سبسکرپشن بیسکلی وہی چیز ہے, ایک ہی سبسکرپشن میں یوزر کو ملٹیپل پرچیز آپشنز دینے کا طریقہ ہے. جب آپ اسے سلیکٹ کریں گے تو یہاں ویریشنز کا ٹیب انیبل ہو جائے گا. اس میں آپ نے جیسے پہلے مختلف پروڈکٹ ویریشنز ڈالنا سیکھا, بالکل وہی میتھڈ استعمال کرتے ہوئے آپ پروڈکٹ ویریشنز سبسکرپشن کے لیے ڈال سکتے ہیں. آپ کو پہلے وہ ویریشنز ایٹریبیوٹس کے طور پہ سلیکٹ کرنی پڑیں گی. مثال کے طور پہ میں ایک نیا ایٹریبیوٹ یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں اور اس میں اس کا نام رکھتا ہوں گریڈ اور ویلیوز میں رکھتا ہوں اکانومی اینڈ پریمیم. اس کے لیے میں یوز فار ویریشن سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اسے سیو کرتا ہوں. اب جب میں اس پروڈکٹ کی ویریشنز پہ آؤں گا
اور اس میں اس ڈراپ ڈاؤن میں کریٹ ویریشنز فرام آل ایٹریبیوٹ سلیکٹ کر کے گو پہ کلک کروں گا تو اس ایٹریبیوٹ سے یہاں پہ ویریشنز کریٹ ہو جائیں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویریشن اکانومی ہے اور دوسری پریمیم ہے. اکانومی کی پرائس میں $12 رکھ دیتا ہوں اور پریمیم کی پرائس سیٹ کر دیتے ہیں $20. ان دونوں کی ڈسکرپشن میں بھی کچھ چینجز کر دیتے ہیں. گریٹ کوالٹی آن اے بجٹ, پریمیم مٹیریل فار دوز ہو ریفیوز ٹو سیٹل. چینجز سیو کر لیتے ہیں. اوپس, دس پروڈکٹ از کرنٹلی آؤٹ آف اسٹاک اینڈ ان اویلیبل. ہم نے ضرور کوئی مسئلہ کیا ہے. آئی تھنک ویریشن کی پرائسز میں کچھ ایشو ہوا ہے. وہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. یس, 2 variations do not have prices. Variations and their attributes that do not have prices will not be shown in your store. شاید پرائس ایڈ کرتے وقت کوئی مسئلہ ہوا ہے. اچھا, ہم نے سائن اپ فی ایڈ کر دی تھی غلطی سے اور سبسکرپشن پرائس ایڈ نہیں کی تھی, تو ہم وہی سائن اپ فی کی ویلیو سبسکرپشن پرائس میں چینج کر دیتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اب ہم اس پیج کو ریفریش کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ گریڈ کی ویریشن بھی آ رہی ہے. چاہیں تو اکانومی سلیکٹ کریں, چاہیں تو پریمیم. جو ہم سلیکٹ کریں گے اس کی ڈسکرپشن یہاں نیچے دکھائی جائے گی. گریٹ کوالٹی آن اے بجٹ فار اکانومی, پریمیم کے لیے پریمیم مٹیریل فار دوز ہو ریفیوز ٹو سیٹل. اور یہاں کوانٹٹی کی آپشن بھی آ رہی ہے. اگر میں یہ نہیں یوز کرنا چاہتا تو یہاں سولڈ انڈیویجولی کی آپشن انوینٹری میں انیبل کر کے اپڈیٹ کروں گا اور کوانٹٹی سلیکشن آپشن یہاں سے غائب ہو جائے گی. اب یوزر نے صرف اکانومی یا پریمیم کی آپشن سلیکٹ کرنی ہے اور سائن اپ کرنا ہے. سائن اپ کرنے پہ پروڈکٹ کارٹ میں ایڈ ہو گیا اور چیک آؤٹ کرنے پہ یہ پروڈکٹ پرچیز کیا جا سکے گا. اب ہم چیک آؤٹ میں دیکھیں تو پہلے جو ہماری یہاں پہ ویلیوز تھیں ان میں ریکرنگ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریکرنگ ٹوٹلز کا ایک علیحدہ سیکشن ہے اور سب ٹوٹلز وغیرہ کا ایک علیحدہ سیکشن ہے. ریکرنگ ٹوٹلز میں یوزر کو وہ تمام ویلیوز سیپریٹلی دکھائی جائیں گی جو اسے ماہانہ یا سالانہ یا جو بھی سبسکرپشن کا پیریڈ ہے اس بیسس پہ بار بار بل کی جائیں گی, تاکہ اسے کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو اور ہر چیز کلیئر ہو کہ اسے کب کتنا چارج کیا جائے گا. یہاں منتھ کا پیریڈ بھی مینشنڈ ہے تاکہ یہ بھی کلیئر ہو کہ منتھلی سبسکرپشن ہے اور ریکرنگ ٹوٹل منتھلی کتنا چارج کیا جائے گا. اس میں اگر ہر منتھ شپنگ فی بھی ہوتی تو وہ ایڈ کر کے ویلیو کیلکولیٹ ہوتی. ہم نے چونکہ فری شپنگ رکھی ہے اس لیے آبویسلی وہ ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی. اب ذرا کسٹمر کے یہ سبسکرپشن خریدنے کے پروسیس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک انکوگنیٹو ونڈو اوپن کریں گے تاکہ ہم اپنی مین ونڈو میں ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ لاگڈ ان رہیں اور اس سے مختلف سیشن میں ہم کسٹمر کے طور پہ سائٹ استعمال کریں. یہاں شاپ پہ آ کے میں یہ پروڈکٹ سب سے پہلے ڈھونڈتا ہوں. یہ بو ٹائی آف دا منتھ مل گیا. یہاں میں پریمیم کی آپشن سلیکٹ کرتا ہوں اور سائن اپ کر لیتا ہوں. اب اپنی کارٹ پہ جا کے میں چیک آؤٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمیں ایک ایشو آ رہا ہے کہ یو مسٹ بی لاگڈ ان ٹو چیک آؤٹ. سبسکرپشن جیسے پروڈکٹس پرچیز کرنے کے لیے ہمارا سائٹ پہ ایک یوزر کے طور پہ اکاؤنٹ رجسٹر کرنا اور اس سے لاگ ان کر کے اسے استعمال کرنا ضروری ہے. نارمل پروڈکٹس تو ہم سائٹ پہ اکاؤنٹ رجسٹر کیے بغیر بھی خرید سکتے ہیں, لیکن سبسکرپشنز اور ممبرشپس نہیں. اور یہاں پہ بھی رجسٹریشن آپشن کی جگہ یہ میسج اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے سائٹ پہ رجسٹریشن کو انیبل ہی نہیں کیا. اس کے لیے ہم اپنی سائٹ کی وو کامرس سیٹنگز میں آئیں گے. یہاں اکاؤنٹس اینڈ پرائیویسی کے ٹیب پہ جائیں گے اور سب سے پہلے اکاؤنٹ کریشن کو انیبل کریں گے. الاؤ کسٹمرز ٹو کریٹ این اکاؤنٹ ڈیورنگ چیک آؤٹ. اس کے علاوہ یہ بھی ایک اچھی آپشن ہے, الاؤ کسٹمرز ٹو کریٹ این اکاؤنٹ آن دا مائی اکاؤنٹ پیج, تاکہ وہ سائٹ کو براؤز کرتے ہوئے اگر مائی اکاؤنٹ سیکشن میں جائیں اور وہ پہلے سے لاگڈ ان نہ ہوں تو وہاں پہ بھی انہیں اکاؤنٹ کریٹ کرنے کی آپشن بھی دی جائے. ایک اور بھی یہاں ریلیونٹ آپشن ہے, الاؤ کسٹمرز ٹو لاگ ان ٹو این ایگزسٹنگ اکاؤنٹ ڈیورنگ چیک آؤٹ, تاکہ اگر ان کا چیک آؤٹ کرنے سے پہلے سائٹ پہ ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو چیک آؤٹ کے پروسیس میں ہی وہ اس اکاؤنٹ میں لاگ ان بھی کر لیں اور انہیں نیا اکاؤنٹ نہ بنانا پڑے یا انہیں سیپریٹلی جا کے کسی لاگ ان پیج سے سائٹ میں لاگ ان نہ کرنا پڑے.
لاگ ان پیج وغیرہ بنانا بھی ہم اگلے لیسنز میں سیکھیں گے. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لاگ ان پیج اور سائن اپ پیج وغیرہ کا سیٹ اپ کیسے کیا جائے تو فکر مت کریں، وہ بھی اس کورس میں مکمل طور پہ کور ہوگا. ان آپشنس کو اب ہم سیو کر لیتے ہیں اور واپس اپنی انکوگنیٹو ونڈو میں آ کے اسے ریفریش کرتے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیک آؤٹ پیج پہ ہی ریٹرننگ کسٹمر کلک ہیئر ٹو لاگ ان کی آپشن آ رہی ہے، تاکہ اگر ہمارا پہلے سے اکاؤنٹ موجود ہے تو ہم لاگ ان کر سکیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ تمام اپنا ڈیٹا فل کرنے کے بعد سائن اپ کرنے پہ یوزر کا ایک اکاؤنٹ بھی آٹومیٹکلی کریٹ ہو جائے گا. میں اپنے ڈیمو ڈیٹا کے ساتھ یہ اکاؤنٹ بنا لیتا ہوں. شپنگ ایڈریس کے طور پہ میں ڈیفرنٹ ایڈریس نہیں اسپیسیفائی کرنا چاہتا، یہی ٹھیک ہے. آرڈر نوٹس کی فیلڈ بھی آپشنل ہے، اسے خالی چھوڑ دیتے ہیں. ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اگری کر لیتے ہیں اور کارڈ انفو میں وہی ڈیمو ڈیٹا انٹر کر لیتے ہیں. انفیکٹ ڈیمو کارڈ کی جگہ اس پرچیز کے لیے ہم ایک کوپن کوڈ کا استعمال کر لیتے ہیں. یہاں ہیو اے کوپن کلک ٹو انٹر یور کوڈ پہ اگر آپ کلک کریں تو یہ کوپن اپلائی کرنے کی فیلڈ آ جائے گی. ہم پہلے ایک کوپن سیٹ اپ کر لیتے ہیں. اس پروڈکٹ کی ویلیو $20 ہے اور اگر ہم یہ 100% فری پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم یا تو ایک $20 کی ڈالر ویلیو کا کوپن سیٹ اپ کر سکتے ہیں یا پھر ہم 100% ڈسکاؤنٹ کا ایک کوپن سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم یہاں وو کامرس میں کوپن سلیکٹ کریں تو بھی ہمیں مارکیٹنگ سیکشن میں کوپنس پہ لے جائے گا. آپ ڈائریکٹلی مارکیٹنگ سیکشن سے بھی کوپن سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں کریٹ یور فرسٹ کوپن پہ کلک کریں. یہاں پہ آپ جو بھی کوپن کوڈ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں وہ اسپیسیفائی کریں، جیسے $20 آف یا 100% آف، جو بھی آپ اس کی ویلیو رکھنا چاہتے ہیں. میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں اونرز ڈسکاؤنٹ. یہ میرا ایز اے سائٹ اونر 100% ڈسکاؤنٹ کوڈ ہوگا، جو جب بھی میں نے اس سائٹ پہ کوئی بھی چیز ٹیسٹنگ کے لیے پرچیز کرنی ہوگی اس کے لیے میں استعمال کر لوں گا. یہاں فکسڈ کارڈ ڈسکاؤنٹ کی جگہ پرسنٹیج ڈسکاؤنٹ سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور اس کی ویلیو 100 رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ 100% آف دے. اور یہاں آپ اسپیسیفکلی صرف ریکرنگ پروڈکٹس پہ بھی ڈسکاؤنٹ کا کوپن سیٹ اپ کر سکتے ہیں. صرف ریکرنگ پروڈکٹس کی سائن اپ فی کا بھی کوپن سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ممبرس کو صرف ان کی سائن اپ فی پہ ایک کوپن کوڈ کے ذریعے ڈسکاؤنٹ ملے لیکن وہ منتھلی ریکرنگ فی پہ ڈسکاؤنٹ اپلائی نہ ہو. ہم نے تو اس سبسکرپشن کی کوئی سائن اپ فی رکھی ہی نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن یہ بہت سے یوز کیسز میں کام آ سکتا ہے. فکسڈ پروڈکٹ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ پروڈکٹس پر ہی اپلائی ہو سکے گا، وہ جنرلی پوری سائٹ پہ اپلائی نہیں ہو سکے گا. اور فکس کارڈ ڈسکاؤنٹ پوری کارڈ پہ اپلائی ہوگا. اگر اس کوپن کوڈ سے ڈسکاؤنٹ لینے والوں کو آپ شپنگ بھی فری دینا چاہتے ہیں تو یہ آپشن سلیکٹ کر لیں. ہم نے تو ابھی شپنگ ٹوٹلی فری رکھی ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کوپن کبھی ایکسپائر ہو جائے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ سیٹ کر لیں. اگر یہ سیٹ نہیں کریں گے تو یہ کوپن ہمیشہ ویلڈ رہے گا. منیمم اسپینڈ میں آپ جو ویلیو اسپیسیفائی کریں گے، یہ کوپن اپلائی ہونے کے لیے کارٹ میں ٹوٹل ویلیو کا کم سے کم اتنا ہونا ضروری ہے. یعنی اس سے کم کی اگر ٹوٹل کارٹ ہے تو اس پہ ڈسکاؤنٹ اپلائی نہیں ہو سکے گا. اسی طرح آپ نہیں چاہتے کہ ایک 50% ڈسکاؤنٹ کا کوپن ہے وہ $1000 کی پرچیز پہ بھی کوئی اپلائی کر کے اسے $500 کر دے. آپ چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف $20-30 والی چیزوں پہ 50% آف دے، تو آپ ایک میکسیمم ویلیو بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ اگر کارٹ کی ٹوٹل ویلیو ہے تو اس پہ بھی 50% ڈسکاؤنٹ نہ اپلائی ہو سکے. انڈیویجول یوز اونلی اگر آپ سلیکٹ کریں گے تو یہ کوپن اگر اپلائی ہوا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا کوپن اپلائی نہیں ہو سکے گا. ایک وقت میں ایک ہی کوپن اپلائی ہوگا. یہ آپشن انیبل کرنا عام طور پہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، کیونکہ اگر آپ نے بہت سے کوپنز اپنی سائٹ پہ سیٹ اپ کیے ہیں تو آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی یوزر ان کوپنز کو ایک ہی چیک آؤٹ میں اکٹھے اپلائی کر کے ایک 30% ڈسکاؤنٹ، اس کے اوپر سے ایک 20% اور ایک 5%، یہ کل ملا کے کوئی 55% ڈسکاؤنٹ حاصل کر لے. ایکسکلوڈ سیل آئٹمس کی آپشن بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے. آپ کے جو آئٹمس پہلے ہی اس وقت سیل پہ ہیں کارٹ میں، ان پہ ڈسکاؤنٹ اپلائی نہیں ہونا چاہیے، وہ پہلے سے جو ڈسکاؤنٹڈ ہیں. یہاں آپ اپنی مرضی کے پروڈکٹس سلیکٹ کر سکتے ہیں، ان کا نام ٹائپ کرنا شروع کریں، جیسے کہ بو ٹائی، تو اس نام والے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ یہاں آ جائیں گے. اگر میں یہاں بو ٹائی آف دا منتھ سلیکٹ کر لوں اور ساتھ میں ایک کوئی اور بو ٹائی سلیکٹ کر لوں جیسے پولکا ڈاٹ مینز بو ٹائز، تو یہ کوپن صرف انہی پہ اپلائی ہوگا اور کسی پروڈکٹ پہ اپلائی نہیں ہوگا. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی سلیکٹ نہ کریں، ایکسکلوڈ پروڈکٹس میں کچھ سلیکٹ کر لیں کہ یہ کوپن کوڈ باقی تمام پہ اپلائی ہو لیکن جو یہاں پہ آپ نے مینشن کیے ہیں ان پہ اپلائی نہ ہو سکے. سملرلی آپ
اس کوپن کو کیٹیگری پہ بھی ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف ایکسیسریز پہ اپلائی ہو یا یہ کسی بھی کیٹیگری پہ اپلائی ہو سوائے ایکسیسریز کے اور میوزک کے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, بہت فلیکسیبل آپشنز ہیں یہ. فائنلی اگر آپ یہ کوپن کوڈ صرف چند ای میل ایڈریسز والے یوزرز کو ہی مہیا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ان کے ای میل ایڈریسز آپ لسٹ کر سکتے ہیں, اور یہ صرف انہی ای میل ایڈریسز کو الاؤ ہوگا. ان کے علاوہ کسی اور ای میل ایڈریس سے رجسٹر کرنے والے یوزر کو یہ کوپن استعمال کرنا الاؤڈ نہیں ہوگا. میں یہ کوپن کوڈ اپنے harun@hqraja.com اور harun@happy.cloud والے ای میلز کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہوں تاکہ کوئی اور بندہ اس سائٹ پہ یہ کوپن کوڈ استعمال نہ کر سکے. اب آ جاتے ہیں لاسٹلی یوزیج لمٹس پہ. یہ کوپن کتنی دفعہ استعمال ہو سکے؟ لیٹس سے 5. تو 5 یوزز کے بعد جو ضروری نہیں کہ ایک یوزر کے ہوں, جتنے چاہے یوزر اسے استعمال کر رہے ہوں, جب ٹوٹل 5 نے استعمال کر لیا تو یہ کوپن انویلڈ ہو جائے گا. آئٹمس پہ بھی آپ یہ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک وقت میں سائٹ میں کتنے آئٹمس تک یہ اپلائی ہو سکے. لیٹس سے سائٹ میں 10 آئٹمز ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ صرف ان میں سے 2 پہ اپلائی ہو سکے زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں, تو یہاں آپ وہ لمٹ سیٹ کر سکتے ہیں. اور پر یوزر بھی آپ لمٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ جن یوزرز کو یہ کوپن استعمال کرنا الاؤڈ ہوگا وہ یہ ریپیٹڈلی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. اکثر یوز کیسز میں آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک کسٹمر نے اگر ایک کوپن کوڈ پہلے سے استعمال کر لیا ہے تو وہ دوبارہ بھی اس پروڈکٹ کے لیے یا کسی اور پروڈکٹ کے لیے اسے استعمال کر کے بار بار ڈسکاؤنٹ حاصل کرے. اس کیس میں یوزیج لمٹ پر یوزر کو آپ 1 سیٹ کر دیں گے. میں یہ کوڈ بار بار اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کی اوور آل کوپن لیول پہ بھی لمٹ نہیں رکھنا چاہتا, اسے کارٹ کی پروڈکٹس پہ بھی لمٹ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے ان ویلیوز کو میں ایمپٹی رہنے دوں گا اور اس کوپن کوڈ کو پبلش کر دوں گا. اب ہم یہاں پہ اونرز ڈسکاؤنٹ کوپن اپلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے ہماری کارٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہ دیکھیں اس پروڈکٹ کے انیشل پرچیز پہ $20 آف ہو گیا اور انیشل ون ٹائم پیمنٹ کا ٹوٹل 0 آ رہا ہے. ریکرنگ ٹوٹلز پہ اپلائی نہیں ہوا, ان کی ویلیو ابھی بھی $20 پر منتھ ہی ہے, اور یہ سبسکرپشن کے رینیولز پہ ڈسکاؤنٹ اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ کوپن کوڈ استعمال کر کے کوئی بندہ ایک سبسکرپشن خریدے جسے اسے اس کی انیشل پیمنٹ پہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہو تو وہ ڈسکاؤنٹ ہر مہینے کی پیمنٹ پہ بھی اسے ملنا شروع ہو جائے. ہاں, اگر آپ کسی کو لائف ٹائم فری ایکسیس دینا چاہتے ہیں کسی بھی سبسکرپشن کی تو اس کے لیے ایک اور کوپن بھی آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. یہاں ایڈ کوپن, اس کا نام میں فری فار لائف رکھ دیتا ہوں. اس کی ڈسکاؤنٹ ٹائپ کو میں ریکرنگ پروڈکٹ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ سیٹ کرتا ہوں اور اس کی پرسنٹیج ویلیو کو 100% کر دیتا ہوں, یعنی ریکرنگ فی پہ 100% آف دے گا یہ کوپن. اب ہم یہاں اپنے اس نئے کوڈ کو انٹر کرتے ہیں, اپلائی کوپن, اور یہ ایرر آ رہا ہے سوری کوپن اونرز ڈسکاؤنٹ ہیز آلریڈی بین اپلائڈ اینڈ کین ناٹ بی یوزڈ ان کنجنکشن ود ادر کوپنس. یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ میں نے جو آپشن آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ ایک کوپن کے ساتھ کوئی دوسرا استعمال نہ کیا جا سکے, وہ اس اونر ڈسکاؤنٹ کوپن پہ میں نے انیبل کر دی تھی, اسے میں جا کے ڈسیبل کر لیتا ہوں. انڈیویژول یوز اونلی کو ڈسیبل کر کے اپڈیٹ کیا. اب میں اگر فری فار لائف کوپن اپلائی کروں تو اونرز ڈسکاؤنٹ کوپن سے یہ فکسڈ فی ریموو ہو گئی ہے اور فری فار لائف سے یہ ریکرنگ فی ریموو ہو گئی ہے, تو میرا ریکرنگ ٹوٹل 0 آ رہا ہے اور یہی میں چاہتا ہوں. اب یہاں ان ٹرمز کو ایگری کر کے میں سائن اپ کر لیتا ہوں اور یہ میرے اس آرڈر کی کنفرمیشن آ گئی ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ میں اپنے اس سبسکرپشن کا سٹیٹس اپنے اکاؤنٹ میں دیکھ سکوں. یہ مائی اکاؤنٹ وہی لنک ہے جسے آپ اس شاپ کے سب مینیو سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ ایک لاگڈ ان کسٹمر کو وو کامرس کی طرف سے جو آپشنز مہیا ہیں وہ سب لسٹڈ ہوں گی. یہاں وہ اپنے کیے گئے آرڈرز دیکھ سکتا ہے, اپنی کرنٹ سبسکرپشنز دیکھ سکتا ہے, اور یہاں اس سبسکرپشن کے لیے جو اس کا ایسوسیٹڈ آرڈر ہے جس کے ذریعے یہ سبسکرپشن آرڈر کی گئی تھی وہ بھی موجود ہے, اس کا بلنگ اور شپنگ ایڈریس بھی موجود ہے. اس یوزر کے پاس جتنے ڈاؤن لوڈیبل پروڈکٹس کی ایکسیس ہے وہ بھی یہاں پہ لسٹڈ ہوں گے. ہم نے ابھی کوئی ڈاؤن لوڈیبل پروڈکٹ اس اکاؤنٹ سے پرچیز نہیں کیا اس لیے ایریا ایمپٹی ہے. یہاں کسٹمر اپنے ایڈریسز بھی مینیج کر سکتا ہے.
जैसे कि शिपिंग और बिलिंग एड्रेस, पेमेंट मेथड्स भी देख सकता है और उन्हें मैनेज कर सकता है, नए पेमेंट मेथड्स ऐड कर सकता है, पहले से कोई एडिड हो तो उन्हें रिमूव भी कर सकता है। अगर कस्टमर क्रेडिट कार्ड या पेपैल से पे करता है तो उसका वो पेमेंट मेथड इसी एरिया में लिस्ट होगा और यहीं से वो उसे मैनेज या रिमूव कर सकता है। लास्टली अकाउंट डिटेल्स में कस्टमर के यूज़र प्रोफाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, साइट पे डिस्प्ले होने वाला नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चेंज करने का फीचर भी यहीं पे यूज़र को मिलेगा। फाइनली यूज़र अपने अकाउंट से लॉग आउट कर सकता है। तो ये थी वूकॉमर्स के कस्टमर अकाउंट एरिया में मौजूद ऑप्शंस। अब हम सब्सक्रिप्शन पे वापस आते हैं इस माई सब्सक्रिप्शन टैब में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की ऑप्शन है। साथ ही हम इस सब्सक्रिप्शन का जो शिपिंग एड्रेस है वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस सब्सक्रिप्शन के जो डिफरेंट वर्जन्स थे, जो वेरिएशंस थी रादर, उनमें स्विच करने की ऑप्शन नहीं है। और ये ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वूकॉमर्स की सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स में ये फीचर इनेबल ही नहीं किया। तो हम वूकॉमर्स सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ सब्सक्रिप्शंस के टैब पे आते हैं और अलाउ स्विचिंग को इनेबल करते हैं। बिटवीन सब्सक्रिप्शन वेरिएशंस का मतलब है कि एक सब्सक्रिप्शन ही की जो मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, यूज़र उनमें से एक से दूसरे पे स्विच कर सके। और बिटवीन ग्रुप्ड सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपने अगर मुख्तलिफ सब्सक्रिप्शंस सेटअप किए हैं जो बजाते खुद सिंगल सब्सक्रिप्शंस हैं लेकिन उन्हें मिला के ग्रुप्ड प्रोडक्ट बना लिया है, तो उस सब्सक्रिप्शन के ग्रुप में जितनी सब्सक्रिप्शंस मौजूद हैं उन सब में यूज़र स्विच कर सके, एक से दूसरे पे अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सके। प्रो रेटिंग के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम प्रो रेटिंग को अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स दोनों के लिए इनेबल कर लेंगे। प्रो रेट साइन अप फी की ऑप्शन को हम ऑलवेज़ कर लेंगे, और अगेन ये ऑप्शंस आप अपनी मर्ज़ी से अपने यूज़ केस के हिसाब से चूज़ करेंगे। प्रो रेट सब्सक्रिप्शन लेंथ फॉर ऑल सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स में सेट कर लूँगा। स्विच बटन टेक्स्ट को हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। अब इन ऑप्शन को सेव करने के बाद हम माय अकाउंट पेज को रिफ़्रेश करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन के नाम के साथ अपग्रेड और डाउनग्रेड की ऑप्शन आ रही है। इस पर क्लिक करके हम अपनी सब्सक्रिप्शन को प्रीमियम से इकोनॉमी पे स्विच कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी इकोनॉमी पे थे तो उसे प्रीमियम पे स्विच कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी हम मूव ऑन करते हैं। ये थी वूकॉमर्स सब्सक्रिप्शंस। अब हम देखते हैं वूकॉमर्स मेंबरशिप्स। उसके लिए मैं प्लगइन्स में वूकॉमर्स मेंबरशिप्स प्लगइन को एक्टिवेट कर लूँगा। एक्टिवेशन पे इस मैसेज में मुझे ये प्लगइन चंद क्विक एंड इजी स्टेप्स रेकमेंड कर रहा है ताकि उनके ज़रिए मैं वूकॉमर्स मेंबरशिप्स को इजीली कॉन्फ़िगर कर सकूँ। इस सेक्शन में सबसे पहले आप ये सेट करेंगे कि जो कंटेंट आपने नॉन मेंबर्स से छुपाना हो वो उनसे मुकम्मल तौर पे छुपाया जाए, या उसका टाइटल और टैग्स और कैटेगरीज वगैरह दिखाते हुए सिर्फ उसका कंटेंट छुपाया जाए, या उस कंटेंट को एक्सेस करने की कोशिश पर एक अनऑथराइज्ड यूज़र को किसी और पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाए और उसे उस कंटेंट के बारे में कुछ भी ना दिखाया जाए। हाइड कम्प्लीटली और रीडायरेक्ट टू पेज में ये फ़र्क है कि हाइड कम्प्लीटली में यूज़र उसी पोस्ट पे जो रिस्ट्रिक्ट हुई है या उसी पेज पे जो रिस्ट्रिक्ट हुआ है रहेगा, लेकिन उसमें उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। रीडायरेक्ट टू पेज में वो उस पेज पे रहेगा ही नहीं, उसे आप किसी ऐसे पेज पे भेज सकते हैं जहाँ पे मेंबरशिप प्लान्स मौजूद हों, और वहाँ आप ये मैसेज दे सकते हैं कि आप जो कंटेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, इसलिए उसे एक्सेस करने के लिए आप मेंबर के तौर पे साइन अप करें। अक्सर मेंबरशिप साइट्स पे यही किया जाता है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आप वो पेज सेट कर सकते हैं जिस पे उन यूज़र्स को रीडायरेक्ट किया जाएगा जब वो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ये वूकॉमर्स मेंबरशिप्स ने कंटेंट रिस्ट्रिक्टेड के नाम से ऑलरेडी इस मकसद के लिए एक पेज सेटअप कर दिया है जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। हम अगर हाइड कंटेंट ओनली की ऑप्शन सेट करें तो हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वर्डप्रेस में जो हम कंटेंट के लिए अपनी मर्ज़ी का एक्सेप्ट चूज़ करते हैं वो मेंबर्स को दिखाया जाए या नहीं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप चाहते हैं यूज़र्स को कंटेंट के बारे में एक छोटा सा प्रीव्यू दे दिया जाए तो आप उस प्रीव्यू को एक्सेप्ट की फील्ड में लिखेंगे, और जो कंटेंट आप हाइड करना चाहते हैं वो नॉर्मल जो फुल कंटेंट फील्ड है उसमें लिखेंगे। उससे फुल कंटेंट फील्ड वाला सारा कंटेंट तो हिडन रहेगा, लेकिन टाइटल के साथ साथ एक्सेप्ट दिखाने पर यूज़र को प्रीव्यू मिल जाएगा कि इस पेज पे या इस पेज पे एक्चुअली किस टाइप का कंटेंट मौजूद है जो वो मेंबरशिप लेके एक्सेस कर सकते हैं।
हम फ़िलहाल ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। एक्सेस सेक्शन में हम अपना पहला मेंबरशिप प्लान डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट VIP मेंबरशिप सेट हुआ हुआ है, हम भी इसे VIP मेंबरशिप ही रहने देते हैं। अब कस्टमर्स मेंबर्स कैसे बनेंगे? या तो हम उन्हें मैनुअली मेंबर्स बनाएंगे, या फिर जब वो हमारी साइट पे अकाउंट रजिस्टर करेंगे तभी वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएंगे, या फिर वो सिर्फ तब मेंबर बनेंगे जब वो कोई ख़ास प्रोडक्ट ख़रीदें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इससे इस्तेमाल करते हुए आप मेंबरशिप्स को सब्सक्रिप्शंस के साथ कंबाइन कर सकते हैं। आपने एक सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट बनाया, उसमें भले वेरिएशंस रखी और ये सेट कर दिया कि यूज़र को इस मेंबरशिप की एक्सेस तब मिलेगी जब वो इससे एसोसिएटेड सब्सक्रिप्शन ख़रीदेगा। आप इनमें से मल्टीपल ऑप्शंस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस विज़ार्ड में इस स्टेज पर सिर्फ एक ही ऑप्शन सेट हो सकती है, लेकिन बाद में वूकॉमर्स मेंबरशिप की सेटिंग्स में जाके आप जितनी चाहें ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हम अभी एक फ्री मेंबरशिप का टियर यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं और बाकी पेड मेंबरशिप प्लान्स या VIP मेंबरशिप प्लान्स वगैरह बाद में सिलेक्ट करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर जब हमारी साइट पे अपना अकाउंट रजिस्टर करे तो वो फ्री मेंबर बन जाए और फ्री मेंबरशिप की कोई एक्सपायरी ना हो। अब हम कंटिन्यू करेंगे। इस मेंबरशिप के मेंबर्स को क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, यहाँ हम कंटेंट रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी स्पेसिफाई करके सेट कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा कंटेंट होगा जो इस मेंबरशिप प्लान वालों के लिए एक्सेसिबल होगा और बाकी यूज़र्स के लिए नहीं। इसमें सबसे पहले आपने कंटेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि वो पोस्ट्स हैं या पेजेस हैं या आपकी साइट पे कॉन्फ़िगर हुआ हुआ कोई भी कस्टम कंटेंट टाइप। अगर आपने कस्टम पोस्ट टाइप्स ऐड की हुई हों तो वो भी यहाँ आ जाएंगी। अगर आपके प्लगइन्स ने कस्टम पोस्ट टाइप्स ऐड किए हैं जैसे इवेंट्स प्लगइन्स ने या कोर्स प्लगइन्स ने, तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। और पोस्ट टाइप के साथ साथ आप टेक्सोनॉमीज़ की बेसिस पे भी कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मसलन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट जिसे मेंबर ओनली का टैग अप्लाई हुआ हो वो इस मेंबरशिप वालों के लिए अवेलेबल हो और बाकी लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो, तो वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली आपको पहले वो टैग क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए टैग्स में आके हम मेंबर्स ओनली के नाम से एक टैग सेटअप कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम वो टैग सिलेक्ट कर लेते हैं। हम चाहें तो प्रोडक्ट्स को भी मेंबर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को भी, किसी कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स को भी। हम ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि नॉन मेंबर्स प्रोडक्ट्स को देख सकें और परचेज़ ना कर सकें या सिरे से देख ही ना सकें। तो अगर आप मेंबर्स ओनली स्टोर बनाना चाहते हैं जिस पे प्रोडक्ट सिर्फ मेंबर्स ही ख़रीद सकें और मेंबरशिप के लिए आप चार्ज करें, तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मज़े की एक ऑप्शन है जो नेक्स्ट है। हम अभी ये सेट करते हैं कि प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन एक डिस्काउंट है जो सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर्स को दिया जा रहा है। जो भी इस प्लान के साथ इस साइट पे रजिस्टर कर लेगा, लेट्स से उसे 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। इससे आप अपनी फ्री मेंबरशिप को प्रमोट कर सकते हैं। यूज़र्स को फ़ायदा ये होगा कि बग़ैर कुछ मेंबरशिप पे स्पेंड किए उन्हें एक, चलो छोटा सा सही, लेकिन एक डिस्काउंट तो मिलेगा जब भी आपकी साइट से वो कुछ परचेस करेंगे, भले 2% ही क्यों ना हो, 5% से भी कम क्यों ना हो। आपको फ़ायदा ये होगा कि फ्री यूज़र्स के ईमेल एड्रेसेस आपके पास आ जाएंगे और आप उन्हें रीमार्केट कर सकते हैं। आप उन्हें प्रमोशनल ईमेल कैंपेन्स भेज सकते हैं जिसमें बार बार आप उन्हें अपने ब्रांड की याद दहानी कराते रहेंगे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में याद कराते रहेंगे, तो चांस है कि वो आपके प्रोडक्ट्स परचेस भी कर लेंगे। अगर वैसे नॉन मेंबर होते हुए उन्होंने ना परचेस करने हुए, तब उनका मेंबर होते हुए परचेस करने का चांस बढ़ जाता है। और लेट्स से आप एक और मेंबरशिप प्लान ऑफर कर रहे हैं जो प्रीमियम मेंबरशिप है और उससे ऊपर एक VIP मेंबरशिप है, तो फ्री मेंबर्स के लिए अगर 5% ऑफ है, प्रीमियम मेंबर्स के लिए हो सकता है आप 10% ऑफ रखें और VIP मेंबर्स के लिए 20% ऑफ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है मेंबरशिप्स बेचने का भी कि मेंबर्स को आपकी साइट पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिलेंगे और वो मेंबरशिप लेवल के हिसाब से डिस्काउंट्स बढ़ते जाएंगे। Amazon प्राइम इसी मॉडल पे ऑपरेट करता है कि आप Amazon प्राइम की एक मेंबरशिप फ़ी भरते रहें, सब्सक्रिप्शन फ़ी कह लें क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन ही है बेसिकली, और आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको फ्री शिपिंग भी मिलेगी या आपको काफ़ी प्रोडक्ट्स पे प्राइम मेंबर्स के एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और मेंबर ईमेल्स को एक नज़र देखते हैं। जब किसी की मेंबरशिप एंड हो तो उसे ईमेल भेजी जाए या नहीं, एंडिंग सून पे
اینڈ ہونے سے لیٹس سے 3 دن پہلے کہ آپ کی ممبرشپ اینڈ ہونے والی ہے اسے رینیو کر لیں. ایکسپائر ہونے کے بعد آپ کی ممبرشپ ایکسپائر ہو گئی ہے اسے کائنڈلی رینیو کر لیں. ایکسپائر ہونے پہ انہوں نے امیڈیٹلی رینیو نہیں کی تو نیکسٹ ڈے یا نیکسٹ ویک یہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ انہیں ایک ریمائنڈر ای میل چلی جائے. ایڈوانسڈ ای میل نوٹیفیکیشنز جو بار بار ریمائنڈرز کے لیے سیٹ کی جا سکتی ہیں ان کی ایک ایکسٹینشن یہاں پہ بھی ریکمینڈ کی جا رہی ہے, آپ چاہیں تو اسے انسٹال کر لیں. اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی آپشنز ہیں جو ہم مارکیٹنگ آٹومیشن کے بارے میں جب ایک چھوٹی سی ڈسکشن کریں گے تو انہیں بریفلی دیکھیں گے. ادروائز تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ فیلڈ بن جاتی ہے جس پر ایک پورا لینتھی کورس ہو تو وہ بھی کم پڑ سکتا ہے. ابھی کے لیے ہم اس آپشن کو سلیکٹ کیے بغیر موو آن کریں گے اور ہمارا وو کامرس ممبرشپس کا انیشل سیٹ اپ مکمل ہو چکا ہے. اب ہم چاہیں تو یہیں سے ممبرس ایڈ کرنے والے سیکشن پہ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں یا ہمارے کرنٹ جو ممبرشپ پلانز اس وقت سیٹ اپ ہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں یا وو کامرس ممبرشپس کی سیٹنگز کو بھی ریویو کر سکتے ہیں. تو چلیے سب سے پہلے سیٹنگز پہ جاتے ہیں. یہ وو کامرس سیٹنگز کی ہی اسکرین ہے اور اس میں ممبرشپس کا ٹیب بھی ایڈ ہو چکا ہے. یہاں آپ کو کچھ ممبرشپ کی جنرل سیٹنگز تو وہی ملیں گی جو ہم نے اس وزرڈ میں سیٹ کی ہیں. ان سے ریلیٹڈ کچھ اور آپشنز بھی موجود ہیں جیسے کہ اگر ایک پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ والی پوسٹ ہے یا پوسٹ ٹائپ ہے, کوئی بھی کسٹم پوسٹ ٹائپ لے لیں یا پیجز لے لیں, اس میں اگر کسی پیرنٹ پہ ایک ریسٹرکشن لگائی گئی ہے تو وہ اس کے چلڈرن پہ بھی آٹومیٹکلی اپلائی ہو جائے یا نہ ہو. نیکسٹ آپ یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ لاگ ان کرنے کے بعد ممبر کو کسی اسپیسیفک ایریا میں ری ڈائریکٹ کیا جائے یا نہیں. اسے آپ کسی اسپیسیفک پیج پہ بھی بھیج سکتے ہیں یا اسے اس کے مائی اکاؤنٹس میں ایک ممبرز ایریا ٹیب پہ بھی بھیج سکتے ہیں. ابھی تو ہم نے وہ کنفیگر نہیں کیا, اس وجہ سے وہ آپشن یہاں ڈسیبل نظر آ رہی ہے. اگر آپ نے سائٹ پیج سلیکٹ کیا ہے تو آپ اس ڈراپ ڈاؤن سے وہ پیج سلیکٹ کریں گے جس میں ممبرز کو لاگ ان کے بعد ری ڈائریکٹ کیا جائے گا. یہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں فیوچر کے ان چیپٹرز میں دیکھیں گے جہاں ہم ایک ایڈوانسڈ ممبرشپ سائٹ سیٹ اپ کریں گے اور اس میں ممبرز کو لاگ ان کے بعد ایک ممبرز ایریا میں ری ڈائریکٹ کیا جائے گا. یہ لاسٹ آپشن ڈیٹا پروٹیکشن سے ریلیٹڈ ہے کہ یوزر اپنے تمام ڈیٹا کو اریز کرنے کی ریکویسٹ کرے تو اس کی ممبرشپس بھی اریز کی جائیں یا نہیں. فی الحال ہم نو ری ڈائریکٹ کی آپشن کے ساتھ ہی ان چینجز کو سیو کر لیتے ہیں اور پروڈکٹس دیکھتے ہیں. یہاں ممبر ڈسکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کچھ یوزفل آپشنز ہیں جیسا کہ جب ممبرشپ پرچیز کی جا رہی ہو تب ڈسکاؤنٹ کوپونز اپلائی کیے جا سکیں یا نہیں. اگر ممبرشپ کسی سبسکرپشن سے ریلیٹڈ ہے تو ممبرشپ ڈسکاؤنٹس اس کی سائن اپ فی پہ بھی اپلائی ہوں یا اس کی ریکرنگ فی پہ ہی اپلائی ہوں. کیومولیٹو پرچیزز پاسبل ہوں یا نہیں, یعنی اگر ایک ممبرشپ پلان 1 سال کا ہے تو یوزر اسے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے پیریڈ کے لیے بھی پرچیز کر سکے یا نہیں. اگر یہ آپشن آپ دیں گے تو وہ ایک ہی دفعہ لمبی ڈیوریشن کی ممبرشپس اپنی مرضی سے پرچیز کر سکے گا. ادروائز 1 سال ہی کی آپشن اویلیبل ہوگی یا آپ نے جو بھی ممبرشپ کی ڈیوریشن رکھی ہے لیٹس سے 1 منتھ ہے تو وہ منتھ کے لیے ہی اویلیبل ہوگی اور اسے منتھ کے بعد رینیو کرنی پڑے گی. جو پروڈکٹس پہلے سے سیل پہ ہیں ان پہ بھی ممبرز کا ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ اپلائی کیا جائے یا نہیں. اور جو پروڈکٹس صرف ممبرز ہی خرید سکتے ہیں انہیں نان ممبرز کو شاپ میں دکھایا جائے یا نہیں. یہ تمام آپشنز آپ کی اپنی چوائس ہیں, آپ انہیں جس طرح چاہیں سیٹ اپ کریں. اب ہم میسیجز دیکھتے ہیں. یہاں آپ وہ میسیجز سیٹ کر سکتے ہیں جو یوزرز کو اس وقت دکھائے جائیں گے جب وہ کوئی ایسا کانٹینٹ ایکسیس کرنے کی کوشش کریں جو ان کے لیے الاؤڈ نہ ہو, یعنی ان کے پاس وہ ممبرشپ نہ ہو جس کے لیے یہ کانٹینٹ اویلیبل ہے. آپ سب سے پہلے کانٹینٹ ٹائپ سلیکٹ کریں گے جس کے لیے آپ میسیجز چینج کرنا چاہتے ہیں. بلاگ پوسٹ کے لیے آپ علیحدہ میسیجز سیٹ اپ کر سکتے ہیں, پیجز کے لیے علیحدہ, اس کے علاوہ پروڈکٹس کے لیے علیحدہ, پرچیزنگ ڈسکاؤنٹس کے لیے علیحدہ اینڈ جنرل کانٹینٹ ریسٹرکشن کے لیے علیحدہ. اگر اس ممبرشپ کا جو ریسٹرکٹڈ کانٹینٹ ہے وہ ایکسیس کرنے کے لیے پروڈکٹ پرچیز کی ضرورت ہے, یعنی یہ ایسی ممبرشپ ہے جو صرف اور صرف ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے آپ کی سائٹ سے کوئی پروڈکٹ پرچیز کیا ہے, تو ایسے وزٹرز جنہوں نے کوئی پروڈکٹ پرچیز نہیں کیا انہیں یہ میسیج نظر آئے گا کہ یہ کانٹینٹ ایکسیس کرنے سے پہلے آپ کو کوئی پروڈکٹ خریدنا ضروری ہے. اور اگر یہ اس کے علاوہ کوئی اسپیسیفک ممبرشپ ہے جسے پرچیز کرنے پر یا اس کے لیے اگر وہ فری ممبرشپ ہے تو رجسٹر کرنے پر ہی یہ کانٹینٹ ان لاک ہو سکتا ہے, تو تب یہ میسیج دکھایا جائے گا. اور ان میسیجز کو آپ ایک اسپیسیفک ممبرشپ میں اوور رائڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ جنرل میسیجز ہوں گے, آپ چاہیں تو کسی اسپیسیفک ممبرشپ میں اس کے اپنے کانٹینٹ ریسٹرکشن میسیجز بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں.
اور کسی ممبرشپ کے لیے بھی اگر یہ میسیجز اس میں ڈائریکٹلی سیٹ اپ ہیں تو وہ ان میسیجز کو جو یہاں پہ سیٹ ہوئے ہیں اوور رائڈ کر لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف ممبرشپس کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ چلیے ممبرشپس پہ آئیں، یہاں ممبرشپ پلانس پہ کلک کریں۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہماری انیشل وزٹ میں بنائی گئی فری ممبرشپ آلریڈی موجود ہے۔ ایک نیا ممبرشپ پلان بنانے کے لیے ہم ایڈ ممبرشپ پلان پہ کلک کریں گے۔ اسے ہم نام دے دیتے ہیں پریمیم ممبرشپ کا سلگ رکھ لیتے ہیں، پریمیم ممبرشپ۔ اس ممبرشپ کی ایکسیس کیسے دی جائے؟ بائی ڈیفالٹ یہ مینول اسائنمنٹ سیٹ ہوئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پروڈکٹ پرچیز کرنے پہ اس کی ایکسیس یوزر کو دی جائے، اور اس کے لیے میں ایک اسپیسیفک پروڈکٹ بناؤں گا جو اس ممبرشپ کی سبسکرپشن ہوگی۔ اس طرح سے ہم ممبرشپ کو سبسکرپشنز کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں۔ ابھی یہاں میں اگر کوئی رینڈم پروڈکٹ سلیکٹ کروں، جیسے کہ پولکا ڈاٹ مینس بو ٹائز، تو میرے پاس ممبرشپ لینتھس کی آپشنز چینج نہیں ہو رہی۔ یا تو یہ انلمیٹڈ ممبرشپ ہوگی یا اسپیسیفک لینتھ کی، لیٹس سے ایک دن بعد یا ایک ہفتے یا ایک مہینے یا ایک سال بعد ایکسپائر ہو جائے گی، یا اس کی فکس ڈیٹس ہوں گی جن میں اسٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں یہاں پہ ایک ایسا پروڈکٹ سلیکٹ کروں جو سبسکرپشن پروڈکٹ ہے، جیسا کہ ہم نے بو ٹائی آف دا منتھ کے نام سے ایک سبسکرپشن پروڈکٹ بنایا تھا، تو اس کیس میں یہاں موجود آپشنز چینج ہو جاتی ہیں۔ چونکہ یہ ایک سبسکرپشن پروڈکٹ ہے اور ہم ممبرشپ اس کے ساتھ ٹائی کر رہے ہیں، اس لیے وہ ممبرشپ انلمیٹڈ ہونے کے علاوہ سبسکرپشن کی لینتھ کی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جب تک وہ سبسکرپشن ایکٹیو رہے گی یہ ممبرشپ ایکٹیو رہے گی۔ کسٹمر کی وہ سبسکرپشن ایکسپائر ہو گئی یا ڈی ایکٹیویٹ ہو گئی تو اس کے اس ممبرشپ والے بینیفٹس بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ اور یہی کام آپ ایک اور طریقے سے بھی چاہیں تو اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گرانٹ ایکسیس اپون کی آپشن کو مینول اسائنمنٹ اونلی رکھیں، اسے پبلش کریں، اور اب ہم پروڈکٹس میں آ کے اس سبسکرپشن کے لیے اسپیسیفکلی ایک پروڈکٹ سیٹ اپ کرتے ہیں۔ میں چاہوں تو یہی ہم نے جو پہلے سبسکرپشن پروڈکٹ سیٹ اپ کیا بو ٹائی آف دا منتھ، اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ نیچر کا پروڈکٹ ہے، وہ شپ کیا جانے والا پروڈکٹ ہے تو وہ بھی سبسکرپشن ہی، لیکن اس کے ساتھ ایک پروڈکٹ یوزر کو سینڈ کرنا ایسوسیٹیڈ ہے، وہ ورچوئل پروڈکٹ نہیں ہے۔ اور ممبرشپس بیچنے کے لیے جنرلی جو آپ نے سبسکرپشن سیٹ اپ کرنی ہوگی وہ ورچوئل پروڈکٹ کے طور پہ سیٹ اپ کرنا بیسٹ رہتا ہے، کیونکہ وہ ایک آپ فزیکل چیز نہیں بیچ رہے، آپ اس پروڈکٹ کے ذریعے ممبرشپ بیچ رہے ہیں۔ اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں BWWP پریمیم ممبرشپ، گیٹ ایکسکلوسیو ایکسیس ٹو BWWP پریمیم ممبر اونلی کانٹینٹ۔ شارٹ ڈسکرپشن میں بیکم پریمیم BWWP ممبر۔ اس کی پروڈکٹ ٹائپ ہم سمپل سبسکرپشن سیٹ کر لیتے ہیں، اور پرائس لیٹس سے $50 ایوری ایئر۔ آپ اسے ویریبل سبسکرپشن کے طور پہ سیٹ اپ کر کے اس میں ملٹیپل پرائس پلانز بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیٹس سے ایک ویریشن کو آپ $5 ایوری منتھ کے طور پہ سیٹ اپ کر لیں، اور دوسری ویریشن $50 ایوری ایئر کے طور پہ۔ اس میں اینول سبسکرپشن پہ لوگوں کو آبویس ہو جائے گا کہ انہیں ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے، انسٹیڈ آف پیئنگ 60 وہ $50 دے رہے ہیں۔ آپ اسی کے ساتھ ایک فری ویریشن بھی بنڈل کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ویریشنز استعمال کر رہے ہیں تو آپ فری ویریشن کو پیڈ ویریشنز کے ساتھ سیٹ اپ نہ کریں، کیونکہ آپ اگر کانٹینٹ کی ریسٹرکشن سبسکرپشن کی بیسس پہ کریں گے اور کسی سبسکرپشن کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ممبرشپ سیکشن میں آ کے اس سبسکرپشن والوں کو ایک ممبرشپ پلان کی ایکسیس دیں گے، جیسے میں اگر اس سبسکرپشن کے اونرز کو پریمیم پلان کی یعنی BWWP کی پریمیم ممبرشپ کی ایکسیس دیتا ہوں، یہ وہ آپشن ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہاں پہ آپ اس سبسکرپشن کو کسی ممبرشپ کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں۔ جب تک سبسکرائبر کی یہ سبسکرپشن ایکٹیو رہے گی اس کی یہ ممبرشپ بھی ایکٹیو رہے گی۔ تو اگر اسی سبسکرپشن میں آپ نے ایک فری ویریشن بھی سیٹ اپ کی ہے، اس کیس میں کیا ہوگا کہ فری ممبرس کے لیے بھی یہ والی ممبرشپ ان کی سبسکرپشن کے ایکٹیو ہونے کے دوران ایکٹیو رہے گی، جو کہ آپ کسی پریمیم ممبرشپ کے لیے کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔
تو اس وجہ سے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان سبسکرپشنز کو علیحدہ علیحدہ سمپل سبسکرپشنز کے طور پہ سیٹ اپ کریں اور انہیں اپنی مرضی کے ممبرشپ پلانز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. ہم یہاں پہ ایک فری ٹرائل بھی سیٹ کر لیتے ہیں فار 7 days اینڈ اسے پبلش کر لیتے ہیں. اب اس پروڈکٹ کو ویو کرتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر آپ نے ممبرشپس کے سیکشن میں ممبرشپ کریٹ کرتے ہوئے اسے سبسکرپشن کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا اور اس کی ڈیوریشن اس سبسکرپشن کی ڈیوریشن کے طور پہ سیٹ کر دی, تو یہ سٹیپ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس سبسکرپشن کو ایڈٹ کر کے اس گرانٹ ایکسیس سیکشن میں اس ممبرشپ کی ایکسیس گرانٹ کریں. ان دونوں میں سے صرف ایک کام ہی کرنا کافی ہے, دونوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ممبرشپ کے انٹرفیس سے اسے سبسکرپشن کے ساتھ لنک کر لیا تب بھی کافی ہے. اگر سبسکرپشن کے انٹرفیس سے اسے استعمال کرتے ہوئے ممبرشپ کو ایکسیس دے دی تب بھی کافی ہے. اب اس پروڈکٹ کو ویو کریں تو یہاں ہمارے پاس اس کی سبسکرپشن پرائسنگ ڈیٹیلز آ رہی ہیں. $50 per year with a 7-day free trial. سائن اپ ناؤ. اب ہم کارٹ کو ویو کر کے سائن اپ کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک مجھے اگر یہ پرچیز کرنی ہے تو اس ایڈمن اکاؤنٹ سے پرچیز کرنے کا فائدہ نہیں ہے, میں اپنے دوسرے ٹیسٹ اکاؤنٹ سے اسے پرچیز کر لیتا ہوں. یہاں میں شاپ پہ آتا ہوں اور یہ BWWP پریمیم ممبرشپ سلیکٹ کرتا ہوں. آپ چاہیں تو ممبرشپ کو شاپ پیج پہ ڈسپلے کرنے کی جگہ اس کا ڈائریکٹ لنک اس مینیو میں ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ یوزرز کو ممبرشپ پرچیز کرنے میں آسانی ہو. اس کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے پہلے مینیو آئٹمز ایڈٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. آپ اپنی ممبرشپ کے سبسکرپشن پروڈکٹس کے لیے ایک ممبرشپ کے نام سے پروڈکٹ کیٹیگری بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اس کا بھی وہی میتھڈ ہے جو کسی بھی ٹیکسانومی کو کریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب میں اس کے لیے سائن اپ کرتا ہوں. اور یہ جو کوانٹٹی آ رہی ہے یہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم نے اس پروڈکٹ کو سیٹ اپ کرتے ہوئے ایک دو چیزیں مس کر دیں. ایک دفعہ انہیں بھی دوبارہ سے دیکھ کے سیٹ اپ کر لیتے ہیں. ایک تو یہ پروڈکٹ ورچوئل ہے, اس وجہ سے اس کی انوینٹوری اور سٹاک کو ہم نے نہیں دیکھنا. دوسرا یہ انڈیویژولی سیل ہوگا تاکہ اس کی ملٹیپل کاپیز نہ خریدی جا سکیں. اپڈیٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ریفریش کریں تو یہ کوانٹٹی کی فیلڈ جا چکی ہوگی. اور اب ہم آتے ہیں اپنی کارٹ پہ, پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کرتے ہیں, ٹرم سے ایگری کرتے ہیں. باقی ہماری ساری انفارمیشن یہاں پہلے سے آ رہی ہے کیونکہ ہم آلریڈی لاگڈ ان ہیں. کوپن کوڈ انٹر کرتے ہیں, فری فار لائف, ری اپلائی ہو گیا ہے. اب ہم سائن اپ کر لیتے ہیں اور ہماری یہ ممبرشپ پرچیز ہو گئی ہے. ایکچولی سبسکرپشن پرچیز ہوئی ہے اور وہ سبسکرپشن ممبرشپ سے ایسوسیٹڈ ہے, اس لیے انڈائریکٹلی ممبرشپ پرچیز ہو گئی ہے. اب ہم اپنے اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ممبرشپ سے ریلیٹڈ کیا آپشنز یہاں ایڈ ہوئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائی ممبرشپس کا ایک ٹیب ایڈ ہو چکا ہے. فی الحال اس ممبرشپ کے ساتھ ہم نے کوئی کانٹینٹ ریسٹرکٹ نہیں کیا, تو چلیں اب کچھ کانٹینٹ ریسٹرکٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسے یوزرز کو جنہیں اس کانٹینٹ کی ایکسیس ہے وہ کانٹینٹ کیسے دکھائی دے گا, اور ایسے یوزرز کو جنہیں وہ ایکسیس نہیں ہے وہ کانٹینٹ کس طرح دکھائی دے گا. اس کے لیے ہم اس ممبرشپ کو آ کے ایڈٹ کریں گے ممبرشپ پلانز کے سیکشن سے. یہاں ریسٹرکٹ کانٹینٹ کے ایریا میں آ کے ہم ایک نیا رول ایڈ کر لیں گے. ٹائپ میں ہم پیجز سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کسی پیج کا نام انٹر کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں ہماری سائٹ پہ کون کون سے پیجز سیٹ اپ ہیں. آل پیجز کو ہم ایک نئے ٹیب میں اوپن کر لیتے ہیں. یہاں میں VIP اونلی کے نام سے ایک پیج ایڈ کر لیتا ہوں. اور یہ ریسٹرکشن کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اسپیسیفک پوسٹس یا پیجز کو ریسٹرکٹ کریں. اس سے بہتر طریقہ جنرلی یہ ہے کہ آپ کوئی ٹیگ یا کیٹیگری ریسٹرکٹ کر لیں, تو وہ ٹیگ یا کیٹیگری جن جن پوسٹس پہ اپلائی ہوئی ہوگی وہ تمام ریسٹرکٹ ہو جائیں گی. VIP ممبر اورینٹیشن کہ کانٹینٹ میں ہم جو بھی لکھیں گے وہ ریسٹرکٹڈ کانٹینٹ ہوگا. تھینک یو فار جوائننگ اس ایز VIP member. It's our pleasure to have you on board. ہماری ایگزامپل السٹریٹ کرنے کے لیے فی الحال اتنا کانٹینٹ ہی کافی ہے. اسے ہم کر لیتے ہیں پبلش. اب اپنی ممبرشپ میں اس پیجز کی ریسٹرکشن میں ہم VIP اورینٹیشن سرچ کرتے ہیں.
اور اسے اپڈیٹ کر لیتے ہیں. ہم ملٹیپل رولز بھی یہاں ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس ممبرشپ میں وی آئی پی ممبر اورینٹیشن کے پیج کی بھی ایکسیس ہوگی، اور اس کے علاوہ ٹیگز کے تھرو ممبرز اونلی ٹیگ کی بھی ایکسیس ہوگی، اور وی آئی پی ممبرز اونلی ٹیگ کی بھی ایکسیس ہوگی. انفیکٹ میں وی آئی پی لکھ رہا ہوں، یہ پریمیم ممبرز اونلی ہونا چاہیے. اور یہ ٹیگ ایکچولی میں نے کریٹ نہیں کیا، تو ہم پوسٹس میں آ کے یہ ٹیگ کریٹ بھی کر لیتے ہیں، پریمیم ممبرز اونلی. اب ہم یہاں پہ پریمیم ممبرز اونلی کو اگر سرچ کریں تو یہ ٹیگ آ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ممبرز اونلی کانٹینٹ کی بھی پریمیم ممبرز کو ایکسیس دی ہے، اور پریمیم ممبرز اونلی کانٹینٹ کی بھی انہیں ایکسیس دی ہے. لیکن جو فری ممبرشپ ہے اس میں ہم نے صرف ممبرز اونلی کانٹینٹ کی ایکسیس دی ہے. تو ممبرز اونلی ٹیگ ہم اس تمام کانٹینٹ پہ اپلائی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ نان ممبرز کو نہ دکھائی دے، لیکن فری اور پریمیم ممبرز کو یکساں طور پہ دکھائی دے. اور پریمیم ممبرز اونلی ٹیگ ہم جس کانٹینٹ پہ اپلائی کریں گے وہ صرف پریمیم ممبرز کے لیے ہی ہوگا، اور اس کی فری ممبرز کو ایکسیس نہیں ہوگی. اور یہاں آپ یہ بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسیس ریسٹرکشن امیڈیٹلی اپلائی ہو، یا ٹرائل کے دوران اپلائی نہ ہو، یا پھر کسی ٹائم ڈیوریشن کے بعد یہ والی ایکسیس یوزر کو ملے. فی الحال ہمیں ان آپشنس کو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ اپڈیٹ کر لیتے ہیں. اب میں اگر ایک ڈفرینٹ براؤزر میں وہ پیج ویو کروں جسے ہم نے ابھی ریسٹرکٹ کیا ہے، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس پیج کے لنک کو ہم کاپی کر کے مائکروسافٹ ایج میں پیسٹ کرتے ہیں اور اسے ویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ایکسیس دس پیج یو مسٹ پرچیز BWP پریمیم ممبرشپ کا میسج آ رہا ہے، اور جو ہم نے کانٹینٹ ایڈ کیا تھا وہ بھی دکھایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سیٹ کیا تھا کہ کانٹینٹ کا ایکسیپٹ دکھایا جائے، اور اگر کوئی مینول ایکسیپٹ نہ سیٹ کیا گیا ہو تو کانٹینٹ کے شروع کے چند ورڈز یا پیراگرافز ایکسیپٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ہم اس پیج کو ایڈٹ کر کے اگر یہ کانٹینٹ انکریز کریں، جیسا کہ میں نے یہ ڈمی ٹیکسٹ یہاں ڈال کے انکریز کر دیا ہے، اور اب اس پیج کو اپڈیٹ کر کے دیکھیں تو یہاں پہ صرف شروع کے چند سینٹنسز ایک پریویو کے طور پہ دکھائے جا رہے ہیں، اور باقی کانٹینٹ ویزیبل نہیں ہے. اور ہم یہ سیٹنگ چینج کر کے اس کانٹینٹ کو بھی ہائیڈ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. وہ آپشن آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ایک ممبر جسے اس کانٹینٹ کی ایکسیس ہے وہ اسے پراپرلی ویو کر سکے گا یا نہیں. اس کے لیے ہم اپنی اسی انکوگنیٹو ونڈو میں آتے ہیں اور اس ممبر کے کانٹینٹ ایریا کو ریفریش کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وی آئی پی ممبر اورینٹیشن پیج کی یہاں اس ممبر کے ڈیش بورڈ کے کانٹینٹ ایریا میں اسے اسائنمنٹ ہو چکی ہے. اس کے لیے یہ کانٹینٹ ایکسیسیبل ہے. تو اگر اس پیج کو یہ یوزر ویو کرنے کی کوشش کرے وہ اس کا پورا کانٹینٹ دیکھ سکتا ہے، اور اسے کوئی کانٹینٹ ریسٹرکشن سے ریلیٹڈ میسج بھی نہیں دکھایا جا رہا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یوزر ان پیجز کو اپنے مائی اکاؤنٹ سیکشن میں آ کے اس کانٹینٹ ایریا سے ہی ایکسیس کرے. ان پیجز کا لنک کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی سائٹ کے کسی پیج پہ ہو سکتا ہے، مینیو میں ہو سکتا ہے. آپ ان پیجز کے لنکس ای میلز میں یوزرز کو بھیج سکتے ہیں. بس ان لنکس کو کلک کر کے جب یوزر اس پیج پہ آئے گا تو اس کی ایکسیس کے مطابق اسے کانٹینٹ دکھایا جائے گا یا اس سے چھپایا جائے گا. چونکہ اس ممبرشپ پلان کو ہم نے ایک سبسکرپشن پروڈکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا تھا، اس لیے اس لنک پہ کلک کرنے پر ہم وہ پروڈکٹ پرچیز کر کے اس ممبرشپ کی ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے آٹومیٹکلی کیا جاتا ہے. ابھی کے لیے ہمارے سبسکرپشنز اور ممبرشپس کے لیسن کا اختتام ہوا چاہتا ہے، لیکن سبسکرپشنز اور ممبرشپس اور خاص طور پہ کانٹینٹ ریسٹرکشن کا ایڈوانس استعمال ہم اگلے چیپٹرز کے چند لیسنز میں، جہاں ہم کافی کمپلیکس قسم کی ویب سائٹس بنائیں گے، تب بھی دیکھیں گے.